बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज आप यूँ समझ लें कि इब्तदा अब होने जा रही है जायचा बनाने की तरफ, जायचे को समझने की तरफ, घरों को समझने की तरफ, प्लैनेट्स की पोजीशन को समझने की तरफ। कि अभी तक हम इससे पहले जो भी उसके असूल थे, कुली कायदे थे, उस पर हम अभी वर्किंग कर रहे थे, जिसमें बहुत सारी शर्फ अबूत हमने पढ़ा, डायरेक्शन स्ट्रेंथ पढ़ी और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। लेकिन अब आगे चल के ये गुड एंड बैड प्लैनेट्स, हाउसेस की डिवाइडेशन, ये क्या होंगी, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि घरों की तकसीम, कि जायचे में 12 घर तो होते हैं लेकिन उसकी तकसीम किस तरह से की जाती है और उस वजह से अच्छे बुरे घर की जो चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड हम कैसे करेंगे। फिर तमाम घरों में मरीख को यानी मार्स इन ऑल हाउसेस से हम आज इब्तदा करेंगे। मार्स इन ऑल हाउसेस का मतलब ये, चूँकि सबसे पहला ज़ोडिक साइन क्या है, एरीज़, और एरीज़ का रूलिंग प्लैनेट है मार्स। तो यहाँ से आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपने लेक्चर का, और फिर उसके बाद तमाम सियारे हुमल लगन में तमाम घरों में यानी ऑल प्लैनेट्स इन ऑल हाउसेस इन एरीज़ असेंडेंट जो है, आज इसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सवालात की जाने बढ़ते हैं। मोहम्मद इसहाक साहब का सवाल है कि सियारों की तरतीब बता दें। मसलन इतवार का दिन शम्स की तरफ मंसूब है तो इतवार को पहली सात शम्स की होती है, दूसरी, तीसरी, चौथी वग़ैरह की सातें किस तरतीब से होती हैं। आप में से कुछ लोगों को ये जो सात है इसका पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको इस बारे में नहीं मालूम। जिस तरह से 12 ज़ोडिक साइन हैं और इन 12 के 12 ज़ोडिक साइन को डिवाइड किया जाता है साल के 12 दिनों में, कि फ़लाँ शख्स अगर इस मंथ पे पैदा होगा तो उसका ये बुर्ज बनेगा, फ़लाँ शख्स अगर इस मंथ में पैदा हो रहा है तो उसका ये बुर्ज बनेगा। इसी तरह तमाम जो प्लैनेट्स हैं, तमाम के तमाम जो प्लैनेट्स हैं, जिस तरह हमारे घड़ी के घंटे होते हैं, आवर्स होते हैं, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, इसी तरह प्लैनेट्स के भी आवर्स होते हैं, इनके भी टाइमिंग्स होते हैं। अक्सर आप ये पूछते हैं ना कि मेरा तो ज़ोडिक साइन, मैं अक्टूबर में पैदा हुआ हूँ या नवंबर में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा जो ज़ोडिक साइन है वो या तो लिब्रा हो या मेरा ज़ोडिक साइन जो है वो स्कॉर्पियो बनता है, लेकिन मेरे जायचे के अंदर मेरा असेंडेंट क्यों चेंज हो जाता है? वो असेंडेंट इसीलिए चेंज हो जाता है कि हर 2 घंटे के बाद असेंडेंट जो है यानी ज़ोडिक साइन जो है वो अपना वक्त बदल लेता है। कि अगर आसमान के ऊपर ये जो ज़मीन गोल है और इसके ऊपर और इस गोल ज़मीन को 12 हिस्सों में डिवाइड किया, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी जो ज़मीन है वो एक ही जगह पर रुकी रहे। अगर सुबह 6 बजे आसमान के ऊपर कोई बुर्ज चल रहा है, उसके आप साए में पैदा हो रहे हैं, उसके शैडो में, उसके अंडर आप पैदा हो रहे हैं, जब वो अपना रुख बदलती है और दोपहर की तरफ आप जाते हैं तो बीच में बहुत सारे वक्त गुज़रते हैं, जिसको आवर्स कहते हैं, जिसको हम साथ कहते हैं। जिस तरह से हमारी जो नमाज है, नमाज़ों के जो वक्त हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं, इसी तरह प्लैनेट्स भी, उनके भी आवर्स होते हैं, उनके भी घंटे होते हैं, जिनको हम उर्दू ज़ुबान में एस्ट्रोलॉजी के अंदर साथ कहते हैं। इसको आप प्लानिटरी पोजीशन भी कह सकते हैं, प्लानिटरी आवर भी कह सकते हैं कि कौन से प्लानट का घंटा चल रहा है या उसका आवर चल रहा है। तो ये बेसिकली एक चीज़ है। जिस तरह हफ्ते के 7 दिन डिवाइड किए जाते हैं, इसी तरह जो आवर्स हैं वो भी किसी ना किसी प्लैनेट के साथ उनका आवर्स भी होते हैं, मिनट्स भी होते हैं कि उस टाइम पे वो शुरू होते हैं। तो सबसे पहली इसकी तरतीब ये होती है कि जैसे रात को 12 बजते हैं, डेट चेंज हो जाती है। 12 के बाद फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, 3 आता है, और अगर अगले दिन की भी हम बात करें तो अगले दिन भी 12 बजे के बाद 1 ही आएगा, 1 के बाद 2 ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 के बाद एकदम से 4 आ जाए, 5 आ जाए, नंबरिंग है। इसी तरह प्लैनेट्स की भी कुछ पोजीशन तरतीब दी जाती हैं कि सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो शुरू होता है सन से, फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है वीनस का, तीसरा नंबर आता है मरकरी का, उसके बाद मून, फिर उसके बाद सैटर्न है, फिर उसके बाद जुपिटर है, फिर उसके बाद मार्स है।
اس کے لیے آپ کے موبائل ایپس کے اندر پلانیٹری پوزیشن کے نام سے یا پلانیٹری آورس کے نام سے بہت ساری اب ایپس آ چکی ہیں، تو آپ وہ ایپ اپنی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں کہ صبح جیسے فجر ہوتی ہے تو اس وقت سب سے پہلا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کس کا ہوگا، سنڈے ہے تو سب سے پہلا وقت جو ہے وہ سن سے شروع ہوگا۔ اسی طرح جو پلانٹ جس دن کے ساتھ منسوب ہیں وہاں سے اس کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اگر ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور پھر ان کا دوسرا سوال یہ کہ بعض اعمال کس سیارے کے طلوع کے وقت کرنے چاہیے اور کس وقت کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر تو آپ پلانیٹری پوزیشن کو سمجھ گئے ہیں، اگر پلانیٹری آورس کو سمجھ گئے ہیں، تو آپ کے اس آور میں گھنٹے میں ہونے والا جو کام ہے وہ وہی ہوگا جس کا تعلق اس پلانٹ کے ساتھ ہوگا۔ کہ لیٹ سپوز اگر آپ سن کے آور میں کوئی کام کر رہے ہیں اور اس آور میں آپ کا مزاج، آپ کی شخصیت میں ایک روبدار قسم کی پرسنالٹی ہوگی آپ کی۔ اگر مون کا آور چل رہا ہے تو اس میں آپ تھوڑے سے جذباتی ہو سکتے ہیں، آپ سینسٹیو ہو سکتے ہیں۔ مارس کا آور چل رہا ہے اس میں آپ اگریسو ہو سکتے ہیں۔ مرکری کا آور چل رہا ہے آپ کمیونیکیٹو ہو سکتے ہیں۔ جوپیٹر کا آور چل رہا ہے آپ علمی گفتگو کر سکتے ہیں، کوئی علم کے حوالے سے ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد سیٹرن کا اگر دور چل رہا ہے تو اس میں کچھ آپ فیصلہ کن مراحل میں ہیں۔ تو اسی طرح جو سیارہ جن چیزوں سے منسوب ہے، جو کراکس میں ڈے 1 سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، تو اس آور کے اندر موسٹلی اسی قسم کے کام ہو رہے تھے۔ اگر کسی سے آپ نے محبت کرنی تو آپ وینس کے آور میں اپنے محبوب سے گفتگو۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں نا کہ آپ پورے دن میں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی دن میں سارے کام کرنے لگ پڑیں۔ کئی دفعہ ذہن بند ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی چیزیں۔ کئی دفعہ اچانک سے وہی چیز 2 گھنٹہ پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو آپ نے 2 گھنٹے کے بعد جب اس کو کرنا شروع کیا وہ چیز آپ کی سمجھ میں آنی شروع ہو گئی۔ تو یہ پلانٹس کے آور جو ہیں اس کے مطابق کہ آپ نے اگر کسی سے گفتگو کرنی، بات چیت کرنی، آپ مرکری کے آور میں کریں۔ کسی سے کوئی رومانٹک بات کرنی ہے وینس کے آور میں کرنی ہے۔ کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا ہے آپ مارس کے آور میں کریں۔ کسی پہ آپ نے حاکمیت جتلانی ہے آپ سن کے آور میں کریں۔ کسی کو آپ نے علمی کوئی دلیل دینی، بات چیت کرنی ہے تو آپ جوپیٹر کے آور میں اس کو کریں۔ اگر آپ کسی کا احساس کر رہے ہیں، آپ کسی کو احساس دلانا چاہ رہے ہیں تو آپ مون کے آور میں کام کریں۔ تو اس طرح سے چیزیں جو ہیں آپ کے اعمال کا مطلب یہ کہ آپ کے روز و شب میں جو بھی ہونے والے معاملات ہیں وہ اس طرح سے اس آور کے اندر ہوتے ہیں۔ صدف سلطان ان دا فیز آف ریٹروگریشن پلانٹس ریورس دیئر ڈگریز، یعنی کہ جب ریٹروگریشن میں کوئی بھی سیارہ ہوتا ہے تو وہ اپنی ڈگریز کو ریورس کرتا ہے۔ ہاؤ مینی ڈگریز آر ریورس it is their calculated criteria. For example, the greater the distance of the planet from the sun and the higher the reversal of degree. یعنی اگر پلانٹ ریورس ہوتے ہیں تو ان کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے ریورس ہونے کا۔ ایگزیکٹ ڈگریز کی یہاں پہ میں بات اسی لیے نہیں کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈگریز کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ریٹروگریشن ہو کہاں پہ رہی ہے۔ ہمارا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ارتھ ہے، زمین ہے، جہاں پہ آپ موجود ہیں۔ جس شخص کا آپ ذائچہ بنا رہے ہیں وہ زمین کے اوپر موجود ہے اور وہاں سے آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں تمام پلانٹس کو۔ اب پلانٹس جو ہیں کیا پتہ کہ درمیان میں سورج ہے سولر سسٹم میں، ایک طرف آپ کی زمین ہے اور کہیں مرکری جو ہے یا جوپیٹر جو ہے وہ سن کے دوسری سائڈ پہ ہو، پچھلی سائڈ پہ ہو، اس کا فاصلہ کیا ہے؟ جس طرح سے زمین گرمی سردی میں سورج کے قریب اور دور جاتی ہے، اسی طرح پلانٹس کی جو آپس میں ان کا جو ڈسٹنس ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی انرجیز کو بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ اگر شمس تمام پلانٹس کو انرجی دیتا ہے تو تمام کے تمام پلانٹس ایک دوسرے تک بھی کچھ انرجیز منتقل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا ایسپیکٹس، کہ اگر ایک پلانٹ ایک جگہ پہ بیٹھا ہے تو مختلف جگہوں پہ بھی اپنی انرجی کو شفٹ کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ریٹروگریشن جو ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے، اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ اتنا ہے کہ ریٹروگریشن کا ایگزیکٹلی ڈگری وائز کرائٹیریا ڈیفائن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طرح سے میں نے بتایا کہ زمین کے ساتھ پلانٹس کے جو فاصلے ہیں وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ وہ فاصلہ کتنا ہے، اور اس فاصلے کو ناسا نے بڑے بہتر انداز میں ڈیفائن کر دیا ہوا ہے
کہ ایک ایک پلانٹ کب کس وقت کس پوزیشن پہ کس ڈگری پہ موو کرے گا یا کر رہا ہے یا ماضی میں کر چکے ہیں اور آگے آنے والے سالوں میں کس طرح سے کریں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیلکولیٹڈ ہو چکی ہیں۔ اور یہاں پر لیٹ سپوز اگر سردیوں میں دن جلدی ختم ہو جاتا ہے تو میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ سردیوں میں ریٹروگریشن جلدی ختم ہو جاتی ہے، گرمیوں میں دن لمبا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں ایسا ہو کہ مثال کے طور پہ گرمیوں میں دن لمبا ہو جاتا ہے، ڈیوریشن لمبا ہو جاتا ہے تو ریٹروگریشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کی جو ریٹروگریشن ہے ایک سال کے اندر وہ ڈیفائن ہے کہ ایک سال میں کس کس پلانٹ نے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کتنی دفعہ اس نے ریٹروگریشن میں جانا ہے اور کتنے عرصے کے لیے جانا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں مرکری کی، کہ مرکری جو ہے یہ سال میں تین دفعہ ریٹروگریشن میں جاتا ہے اور اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ آلموسٹ 3 ویکس کے اوپر ہوتا ہے، 3 ہفتے کے لیے۔ 3 ہفتے کے لیے یہ ریٹروگریشن میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ڈائریکٹ ہوتا ہے اور یہ سال میں 3 دفعہ ریٹروگریٹ ہوتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر وینس کی بات کی جائے تو یہ سال میں 1 دفعہ ریٹروگریشن میں جاتا ہے اور اس کا جو ریٹروگریشن کا دورانیہ ہے وہ تقریباً 6 ہفتے پہ محیط ہوتا ہے، لیکن یہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مارس کی اگر بات کریں تو یہ ہر 26 مہینے کے بعد آفٹر ایوری 26 منتھس، یعنی تقریباً آپ اگر 1 سال کے 12 مہینے، 2 ماہ کے 2 سال کے اگر آپ منتھس کہیں تو 24 اور اس میں 2 ماہ آپ اور کہ 2 سال 2 ماہ کے بعد یہ 1 دفعہ ریٹروگریشن میں جاتا ہے اور اس کا جو دورانیہ ہے اب وہ کئی دفعہ 8 ہفتے پہ ہوتا ہے، کئی دفعہ 10 ہفتے پہ ہوتا ہے، کئی دفعہ اس کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جوپیٹر کی میں بات کروں تو یہ بھی سال میں 1 دفعہ ریٹروگریشن میں جاتا ہے، ونس ان اے ایئر، اور اس کا جو ریٹروگریشن کا دورانیہ ہے وہ آلموسٹ تقریباً 4 مہینوں پہ، یعنی 4 منتھس، یہاں ویک کی بات نہیں کر رہا، یہ تقریباً 4 منتھس کے اوپر جو ہے 4 مہینے آج کل جوپیٹر ریٹروگریشن میں ہے، آج کل الٹا چل رہا ہے۔ تو آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اپنے سافٹ ویئر کے اندر کہ یہ کب ہوا تھا اور کب جا کے اس نے ریٹروگریشن اس کی ختم ہوگی۔ پھر اس کے بعد سیٹرن کی اگر ہم بات کریں تو سیٹرن جو ہے یہ سال میں 1 دفعہ ریٹروگریشن میں جاتا ہے اور اس کی جو ریٹروگریشن ہے وہ تقریباً 4.5 ماہ کے اوپر ہوتی ہے۔ ابھی یہ حال ہی میں ریٹروگریشن سے نکلا ہے کہ ایکویریس میں تھا لیکن ریٹروگریشن میں چلا گیا، اب اس کے بعد ابھی حال ہی میں ریٹروگریشن سے یہ نکلا ہے، تو 4.5 ماہ کا عرصہ لگتا ہے سیٹرن کی ریٹروگریشن کا، اور ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ڈگری کے اوپر، یہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر انسان کا ذائچہ مختلف ہے، ہر انسان کا لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ مختلف ہے۔ کہ مثال کے طور پہ ریٹروگریشن کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ، 2 بندے کھڑے ہیں، دونوں کے درمیان فاصلہ ہے 6 فٹ کا، اور ایک تیسرا بندہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا فاصلہ ہوتا ہے کتنے فٹ کا؟ تقریباً کوئی 50 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہے۔ اب جو نزدیک بندہ ہے اس کے قریب سے ایک شخص گزر جائے گا تو وہ بہت جلدی گزرے گا، لیکن جو دور کھڑا ہوا شخص ہے اس کو اتنا زیادہ فیل نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے گاڑی میں آپ ٹریول کرتے ہیں اور آپ دور، یہ مثال پہلے بھی میں نے آپ کو دی تھی کہ دور ایک پہاڑی آپ دیکھ لیں، درخت دیکھ لیں، کہ جو نزدیک چیزیں ہوں گی آپ ٹرین میں بیٹھیں تو وہ جلدی جلدی گزرنا شروع ہو جاتی ہیں، جو دور چیزیں ہوں گی وہ آرام آرام سے آہستہ آہستہ سے اپنی جگہ موو کر رہی ہوں گی۔ اصل میں آپ موو کر رہے ہیں، وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہی ہیں، وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ، وہ درخت بھی اپنی جگہ پہ، اصل میں آپ موو کر رہے ہیں۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایک پلانٹ سے جب آپ پیدا ہوئے ہیں زمین پہ، آپ کے ذائچے کے مطابق، آپ کے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے مطابق فاصلہ کیا بن رہا ہے ایک سیارے کے ساتھ، اس وجہ سے ڈسٹنس اور ریٹروگریشن کے جو دورانیہ ہے اس میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے۔ الطاف احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ اسینڈنٹ ڈسینڈنٹ آرڈر ان برتھ چارٹ، could you please explain this one more time? Apologies if I'm asking an invalid or already covered topic question. If so, please let me know which lecture number I should revise. تو اس میں یہ ہے کہ بڑی آسان سی بات ہے، ہمیں کہیں بھی دوبارہ اور نہ آپ کو معذرت کی ضرورت ہے۔ میرا فرض ہے آپ جب تک پڑھ رہے ہیں کہ میری ٹیم آپ کو ہر لحاظ سے اکوموڈیٹ بھی کرے، اور جو چیزیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہیں وہ ہم اس 6 ماہ میں آپ بار بار پوچھیں
نہیں پوچھیں گے کوئی چیز اسکپ ہو جاتی ہے. یہ آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ نے بار بار پوچھنا ہے. ذائچے کا ہاؤ ٹو کیلکولیٹ اسینڈنٹ، کہ ذائچے کا سافٹ ویئر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. آپ نے اپنے ذائچے کا سافٹ ویئر جو ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد آپ جب ذائچے میں جاتے ہیں نیو میں، تو وہاں پہ آپ نام اپنا ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، سٹی آف برتھ، کنٹری آف برتھ آپ دیتے ہیں تو یہاں پہ آٹومیٹیکلی لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ آ جاتا ہے. اس کے بعد آپ اس ذائچے کو جب سیو کرتے ہیں، جب ذائچے کو سیو کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ذائچہ بن کر آ جاتا ہے. جہاں پر AC لکھا ہوا ہے، جہاں سے ذائچہ شروع ہوتا ہے، یہ فرسٹ ہاؤس ہے. جو ذائچے کا فرسٹ ہاؤس ہے اس کو اسینڈنٹ کہتے ہیں، اور ذائچے کے بالکل سامنے جو نچلا پورشن ہے یعنی نچلا حصہ، اس کو ڈسینڈنٹ کہا جاتا ہے. سہمت آپ بس ذہن میں رکھیں کہ پہلا گھر اسینڈنٹ ہے، دوسرا گھر ساتواں گھر جو ہے وہ ڈسینڈنٹ ہوتا ہے. تو یہ بڑا سمپل سا ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ اتنا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، انشاءاللہ چیزیں سمجھ آتی رہیں گی. الطاف احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ واٹ ول بی دا ریفرنس پوائنٹ ٹو دا کیلکولیٹ دا ایسپیکٹس آف پلانٹ مارس ایکسپیکٹ R478. یعنی انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو سیاروں کی نظرات ہیں، نظریں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، اس میں سے کچھ پلانٹس ایسے ہیں جن کی ایک ایک نظر ہے، کچھ پلانٹس ایسے ہیں جن کی ایک سے زیادہ نظر ہے. کسی بھی پلانٹ کی انٹینسٹی، کسی بھی پلانٹ کے اندر موجود اس کی گریوٹی، اس کی انرجیز تعین کرتی ہیں کہ اس نے ایک سے زیادہ کتنی نظرات رکھنی ہیں. اور ابھی آگے چل کے ایک اور سوال بھی ہے، اس میں مزید یہ چیزیں تھوڑی سی کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ چیزیں ایکسپرٹس نے ڈیفائن کی ہیں ہر پلانٹ کو اس کی انرجی کے اکارڈنگلی ڈیفائن کرتے ہوئے. کہ جیسے سن ہے، اب اس کی ایک ہی نظر ہے، مون ہے اس کی ایک ہی نظر ہے. لیکن جب ہم باقی پلانٹس کی بات کرتے ہیں، اب مرکری ہے، مرکری کی بھی ایک ہی نظر ہے. لیکن باقی جو بڑے پلانٹس ہیں اپنا حجم، اپنا وجود اتنا زیادہ رکھتے ہیں اپنے اندر. اب آج کل مارس کے حوالے سے بہت زیادہ شور چل رہا ہے، کیونکہ ناسا اب مارس پہ پہنچ چکا ہے، اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. کیوں ورکنگ ہو رہی ہے؟ کہ پورے سولر سسٹم کے اندر، ناسا کے اندر جو موجود انرجیز ہیں وہ زمین سے ایک تو قریب بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ کہ اس کے اندر جو موجود انرجیز ہیں اس کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے کہ زمین اور مارس کی جو آپس میں معاملات ہیں اس میں کیا فرق ہے، کہ وہاں پہ زندگی کو آباد کرنا نہ کرنا کیا. اسی طرح کوئی بھی پلانٹ جب سورج سے اپنی روشنی لیتا ہے تو اس کے بعد وہ روشنی صرف اس کے وجود تک نہیں رہتی، وہ اس کو آگے منتقل کرتا ہے، وہ اس کو آگے پھینکتا ہے. جیسے سورج نے روشنی پھینکی چاند کے اوپر کہ چاند ہمیں بڑا روشن اور بڑا منور نظر آتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ چاند کے اندر کوئی الیکٹریشین نے کوئی سوئچ لگا دیا ہے کہ وہ رات کو آن کر دیتا ہے، صبح اٹھ کے اس کو بند کر دیتا ہے. سورج سے ملنے والی وہ انرجی جب چاند پہ پڑتی ہے، اسی کو وہ کنورٹ کر کے زمین کے اوپر پوری اپنی طاقت کے ساتھ پھینک رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمیں راتیں بھی روشن نظر آتی ہیں اس ایک چاند کی وجہ سے. تو جب تمام پلانٹس جو ایک سے زیادہ اپنی انرجیز رکھتے ہیں، وہ اپنی انرجیز کو کچھ مختلف زاویوں کے اندر پھینکتے ہیں جس کے اندر ان کی ایک سے زیادہ نظر ہوتی ہے. لیکن ان کی جو نظر ہے وہ صرف اور صرف ایسا نہیں کہ وہ ہر طرف ہی اپنی نظر پھینک رہے ہوں گے، ہر طرف ہی اپنی نظر ڈالے ہوں گے. ان کی کوئی نہ کوئی ڈائریکشنل اسٹرینتھ ہوگی. ہم نے لیکچر پڑھا ڈائریکشنل اسٹرینتھ کا، کہ ہر پلانٹ کی کوئی نہ کوئی ڈائریکشنل اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس کی طاقت ہوتی ہے، اس کا جو مرر ہے وہ اس ڈائریکشن میں لگا ہوتا ہے. تو وہ جدھر ہے، جیسے میں اور میرے پیچھے آپ کو میرا شیڈو نظر آ رہا ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ میرے ہاتھ کی نظر ہے مثال کے طور پہ. اب یہ سایہ اس دیوار پہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ یہ سایہ میرے ہاتھ کے اوپر، میرے چہرے پہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ یہ کیوں میرے پیچھے نظر آ رہا ہے؟
وہ اسی لیے میرے پیچھے نظر آ رہا ہے کہ روشنی نے اس کے اوپر جو انرجی ڈالی ہے اور اس سے نکلنے والا جو ایک شیڈو ہے وہ صرف آپ کو اسی ڈائریکشن میں جاتا ہوا نظر آئے گا جہاں پہ اس کا راستہ ہوگا۔ تو اسی طرح جو پلانٹس ہیں ان کی انرجیز کا جو راستہ ہوتا ہے، جس کو ہم نظرات کہتے ہیں، ان کی طاقت کہتے ہیں، جیسے مارس کی 4، 7 اور 8 کے وہ جہاں جہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق ان کی نظریں بھی انہی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ الطاف احمد صاحب نے پوچھا ہے could you please explain how the lord of the house moved from one house to another house? For instance, when we say the first house lord is sitting in the second house or vice versa, what does it mean? Could you please explain this? آج کا ہمارا لیکچر بھی آلموسٹ تقریباً اسی کے اوپر ہی ہے کہ ایک گھر کا جو پلانٹ ہے، لارڈ ہاؤس جو ہے، وہ ایک ہاؤس سے دوسرے ہاؤس کی طرف جب موو کرتا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے، اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں گے، اور پھر یہ چیزیں اب ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا کویشچن بھی ہے ان کا، لیکن آج کے لیکچر کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا اور یہ چیزیں آپ سیکھنا اور سمجھنا بھی شروع کر دیں گے، کیونکہ میجورٹی بھی کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو سافٹ ویئر کھولتے ہوں گے اور بس پھر اس کو دیکھتے رہتے ہوں گے کہ اب کریں کیا، لیکن ان میں سے کچھ ایسی چیزیں اب آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں کہ جب آپ ذائچہ کھولتے ہیں، آپ کے سامنے ذائچے پہ جو ذائچہ ہے وہ اب ایک ذائچہ نہیں ہے، اب آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہاؤسز کی نظر سے، کہ یہ گھر ہیں۔ اب آپ جو پلانٹس دیکھتے ہیں ذائچے کے اندر پلیسڈ ہیں، اب آپ کو اس نظر سے نہیں وہ آپ دیکھتے کہ یہ پتہ نہیں کیا کیڑے مکوڑے سے بنے ہوئے ہیں، اب آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ پلانٹس ہیں، اب آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ پہلا گھر ہوتا ہے، یہ دوسرا گھر ہوتا ہے، یہ تیسرا ہوتا ہے، یہ شرف کیا ہوتا ہے، یہ حبوط کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ڈائریکشنل اسٹرینتھ کیا ہوتا ہے، غروبیت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ آپ کو سمجھ جب آنی شروع ہو جائیں گی تو بہت ساری میتھس آپ کی ویسی کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نے پڑھنا ہی یہی ہے، ہم نے سیکھنا ہی یہی ہے اور اسی کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ زہرا اصغر ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ ذائچے میں ایک سیارہ دوست اور دوسرا دشمن ہو تو وہ شمس کے پاس آ جائے گا اور غروبیت کا شکار ہو جائے گا، تو پھر دونوں کا ہی نگینہ پہنا جائے اور وہ دونوں سیارے شمس کے 2 سیارے بھی ہوں جیسے کہ قمر اور مریخ۔ کسی بھی ذائچے کے اندر کوئی بھی پلانٹ، چاہے وہ دوست ہے، چاہے وہ دشمن ہے، چاہے وہ نیوٹرل ہے، کوئی بھی پلانٹ اگر غروب ہو جاتا ہے یعنی کمبسٹ ہو جاتا ہے، اس کا سٹون لازمی پہنا جاتا ہے، چاہے وہ حبوط کا ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ نیچ کیوں نہ ہو، وہ ڈیبلیٹیشن میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ غروب ہو جاتا ہے، کمبسٹ ہو جاتا ہے، تب بھی اس کا سٹون پہننا ہے، کیونکہ اس کو ایکٹیو کرنا ہے کہ اگر ذائچے میں دوسرے گھر کا لارڈ کمبسٹ ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص ساری زندگی آپ اس کو سکھاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، لیکن اس میں بولنے کی جو قوت انرجی ہے وہی ڈیڈ پڑی ہوئی ہے، وہ کیسے بولے گا؟ کہ ایک شخص کے چوتھے گھر کا لارڈ کمبسٹ ہو جاتا ہے، چاہے وہ خراب ہی کیوں نہ ہو، ساری زندگی گھر بنانے کی چاہت اس کے دل میں آئے گی نہیں۔ کسی بندے کا چھٹے گھر کا لارڈ کمبسٹ ہو جاتا ہے کہ بیمار ہو گیا، اس کے بعد ساری زندگی اس کو کبھی شفا ہی نہیں ملے گی۔ 7th ہاؤس کا لارڈ کمبسٹ پڑا ہوا ہے، شادی کے مواقع بھی ہوں گے لیکن شادی کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، کہ اس گھر سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ بھی ڈیڈ ہیں۔ کہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کے دوسرے گھر کا لارڈ کمبسٹ پڑا ہوا ہے اور آپ کے پاس بولنے کی قوت نہیں، آپ دیکھیں اس گھر میں اور کتنی چیزیں ہیں، پیسہ ہے، رشتہ دار ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ ان سے محروم ہو جائیں گے اور اس کے بغیر آپ زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ آپ کا سرکل ہے، آپ نے اس کو ایکٹیو کرنا ہے۔ تو کوئی بھی پلانٹ ذائچے میں بھلے وہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، کوئی بھی تھیوری اس پہ بیڈ اپلائی ہو اور وہ غروب ہو جائے، کمبسٹ ہو جائے، اس کا سٹون لازمی لے کر پہننا ہے۔ دوسرا سوال ان کا کہ شمس کو میزان میں حبوط ہوتا ہے
تو کیا اس وقت جو سیارہ شمس کے پاس آ کر بیٹھ جائے گا جہاں وہ خود شمس حبوط کا ہو تو وہ سیارہ غروب ہو جائے گا، شمس کسی بھی حالت میں ہو، چاہے شمس حبوط کا کیوں نہ ہو، تو وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے 12 ڈگری کی ریڈیس کے اندر ہر اس پلانٹ کو غروب کر دے گا۔ اس کے لیے نہ تو دیکھیں، غروبیت کے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ غروبیت جو ہے اس کے لیے نہ تو ہم ڈگری دیکھتے ہیں، نہ ہم یہ دیکھتے ہیں وہ شرف کا یا حبوط کا ہے، کوئی بھی پلانٹ اس کے 12 ڈگری کے ریڈیس میں جب آ گیا ہے اس نے اس کو غروب کر دینا ہے۔ یہ اس کا سمپل سا آنسر ہے۔ تیسرا سوال کہ اگر کوئی دو سیارہ ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں اس کو حبوط ہوتا ہے اور وہاں پر وہ الٹی چال ریٹروگریشن کا ہو جائے تو پھر وہاں پر وہ سیارہ کون سے اثرات دے گا، اچھے یا برے؟ سب سے پہلے تو آپ کی پہلی بات کہ اگر کوئی دوست سیارہ حبوط کا ہو جاتا ہے، حبوط یعنی حبوط اور شرف کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ باؤنڈ ہو جانا اچھے یا برے اثرات دینے کے لیے۔ اب وہ آپ کا دوست ہے، اب وہ آپ کا دشمن ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ باؤنڈ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ نے کسی کو محبت کا پیغام بھیجنا ہے، اب جو بیچ والا شخص ہے اس کی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہ باؤنڈ ہو گیا، وہ آپ کی مدد نہیں کر پا رہا۔ دوست آپ کا بھی ہے لیکن آپ کی مدد نہیں کر پا رہا۔ تو اسی طرح کوئی بھی سیارہ وہ آپ کا دوست ہے اور حبوط کا ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کے اوپر ایک تھیوری اپلائی ہو گئی ہے، تو وہ آپ کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ ریٹروگریشن میں اب چلا گیا۔ اب جو ہے ایک دوست ہے، اب وہ باؤنڈ ہو گیا برے اثر دینے کے لیے۔ اب وہ جب ریٹروگریشن میں جائے گا تو آبویسلی وہ اچھائی نہیں دے گا، پھر برائی دے رہا ہوگا، کیونکہ اب وہ آپ کا دوست نہیں رہا۔ تو یہ پلانٹ حبوط کے ہو جائیں تو وہ خرابی دیتے ہیں، اچھائی کا اس میں کوئی امکان نہیں ہوتا۔ آسما امین کا سوال ہے کہ شمس کو میزان یعنی لبرا میں حبوط ہے اور حمل ایریز میں شرف ہے، شمس اس کے علاوہ کسی اور گھر میں آ جائے تو؟ اس کے علاوہ شمس اور جس مرضی جگہ پہ جائے وہ اسی طرح بیہیو کرے گا جو ایک عام نارمل روٹین میں کرتا ہے، کہ وہاں پر اس کی ڈگری وائز جو بھی انٹینسٹی ہے، جو بھی طاقت ہے، وہ اسی طرح بیہیو کر رہا ہوگا۔ لیکن اگر وہ شرف کا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ڈگری وائز اگر اس کو طاقت بھی ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر شمس ہے یا کوئی بھی پلانٹ ہے اور وہ شرف کا ہے لیکن ڈگری اس کی 0 ہے تو پھر وہ شرف کسی کام کا نہیں۔ غروبیت کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ 0 ڈگری پہ بھی ہوگا تو غروب کر دے گا، لیکن اب شرف لگے اس ایک فرد واحد سیارے کو، ٹھیک ہے میں نے اس کو فرد کا نام دے دیتا ہوں، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ بھی ایک چلتے پھرتے انسان ہے۔ تو شمس جو ہے اب اس نے خود اثرات دینے ہیں، اب اس نے اثرات دینے کے لیے اس کا خود طاقتور ہونا بڑا ضروری ہے، کہ دوسروں کو تو وہ دبا رہا ہے غروبیت میں، لیکن خود اپنے اندر وہ کیا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے اس کی ڈگری دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ شمس کو جس ہاؤس میں شرف ملتا ہے اس کو اسی ہاؤس میں شرف ملے گا، جس ہاؤس میں اس کو حبوط ملتا ہے، جس زوڈک سائن میں اس کو حبوط ملتا ہے اس کو اسی زوڈک سائن میں حبوط ملے گا۔ اس کے علاوہ باقی ہاؤسز کے اندر وہ پھر اس کا وہ فارمولا ختم ہو جاتا ہے، وہ فارمولا باقی ہاؤسز کے لیے نہیں ہے۔ سعدیہ صاحبہ نے پوچھا ہے کہ کس گھر سے دیکھا جاتا ہے کہ شادی خاندان میں ہوگی یا خاندان کے باہر؟ تو شادی خاندان میں اگر دیکھنی ہے ذائچے کا دوسرا گھر، شادی اگر خاندان میں دیکھنی ہے ذائچے کا چوتھا گھر، شادی اگر محبت کی دیکھنی ہے ذائچے کا 5واں گھر، ازدواجی زندگی دیکھنی ہے تو بذات خود 7واں گھر۔ اب 7واں گھر دوسرے گھر میں ہوگا تو شادی کہاں پہ ہوگی؟ خاندان میں، یا دوسرے گھر کا لارڈ 7ویں میں آ کے بیٹھ جائے تو امکانات ہوتے ہیں کہ خاندان میں، فیملی میں، رشتہ داروں میں شادی کرے گا، کیونکہ دوسرے گھر میں رشتہ دار ہیں۔ اگر 4تھ ہاؤس میں ہیں تو یہ بھی چونکہ گھر کا سکھ ہے، گھر کا سکھ ہے، ماں ہے، امکانات ہیں کہ شادی جو ہے وہ بھی فیملی میں ہو سکتی ہے۔ 7تھ ہاؤس کا لارڈ 5ویں میں چلا جائے، 5ویں ہاؤس کا لارڈ 7ویں میں آ جائے تو یہ لو میرج کی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ شادی کہاں پہ ہوگی۔
7th ہاؤس کا لارڈ اگر جا کے بیٹھ جاتا ہے 9th ہاؤس میں یا 12th ہاؤس میں، تو یہ انڈیکیشن ہوتی ہے شادی خاندان سے باہر 9ویں گھر سے دیکھی جاتی ہے کہ آؤٹ آف فیملی شادی ہوگی۔ اور اگر 12ویں گھر میں ہو تو پھر شادی ہوگی بیرون ملک، یا ان گھروں کے لارڈ آ کے بیٹھ جائیں 7th ہاؤس میں۔ تو اس طرح سے اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے۔ ندیم صاحب نے پوچھا ہے کہ غروبیت کے لیے جس گھر میں شمس ہو اس سے آگے یا پیچھے کتنے گھروں کے سیارے کو دیکھتے ہیں، یعنی ایک گھر کے آگے یا پیچھے 2 یا 3۔ دیکھیں سوال جو ہے نا انہوں نے یہ کیا ہے کہ شمس غروبیت کے لیے جس گھر میں شمس ہو اس سے آگے یا پیچھے کتنے گھروں کے سیارے۔ دیکھیں اس میں گھروں کے سیارے جو ہے نا وہ صرف اور صرف ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ شمس جس جگہ پہ پلیسڈ ہے، کہ لیٹ سپوز ایک گھر کا جو فاصلہ ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک وہ 30 ڈگری پہ، اب اس 30 ڈگری کے فاصلے کے اوپر شمس کہاں پہ ہے؟ وہ 1 درجے پہ ہے۔ اگر 1 درجے پہ ہے تو غروبیت کے لیے ہمیں 12 ڈگری کا ریڈیس سرکل پورا کرنا ہے، اس کی رینج پوری کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پچھلے گھر میں جو پلانٹس ہوں گے اس 12 ڈگری کے ریڈیس میں آ رہے ہوں گے تو صرف وہ ایفیکٹ ہوں گے، پورا گھر ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر شمس جا کے بیٹھ جاتا ہے ذائچے کے اندر 26 درجے پہ 26 ڈگری پہ، کہ اس ہاؤس کو ختم ہونے میں 4 ڈگریز ابھی باقی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا ہاؤس شروع ہو جائے گا کہ 4 ڈگریز آپ اس ہاؤس کی لیں، 8 ڈگریز اب اگلے ہاؤس کی لیں، تو یہ کتنی بن جاتی ہیں؟ 12۔ تو اگر کوئی اگلے ہاؤس میں کوئی پلانٹ اس 8 ڈگری کے اندر موجود ہے تو وہ اس کے 12 ڈگری کے ریڈیس میں آ جائے گا۔ تو صرف سن کی رینج ہوتی ہے 12 ڈگری کی، وہ ذائچے میں کہیں پہ بھی بیٹھا ہوگا اپنی رینج کے اندر جن پلانٹس کو وہ کیپچر کرے گا ان پلانٹس کو۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو ذائچہ ہم نے بنا دیا ہے نا ہاؤسز، کیا آپ کو آسمان کے اوپر کوئی بارڈرز نظر آتے ہیں؟ کچھ دیواریں کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، اوپن سکائی ہے، سب کچھ کھلا ہے۔ کہ اگر کوئی بیچ میں دیوار ہو جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شمس اگلے گھر میں روشنی نہیں پھینکے گا، تو پھر تو یہی ہوگا کہ ایک سیارہ جس ہاؤس میں ہے پیدائشی طور پہ اور وہ ٹرانزٹ میں وقتی طور پہ اگلے ہاؤس میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو جو پلانٹس اپنے ہاؤس میں ہوتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ وہ دوسرے گھروں میں بھی روشنی پھینک رہے ہوتے ہیں، اپنی انرجیز کو پھینک رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح شمس کا جو ریڈیس ہے وہ اگلے ہاؤس کو بھی، ان پلانٹس کو بھی کیپچر کر لیتا ہے جو اس کے 12 ڈگری کے ریڈیس میں آ جاتے ہیں۔ ندیم صاحب کا دوسرا سوال، جس گھر میں شمس بیٹھا ہو اور جب وہ اپنی نظر 7ویں گھر میں مارے گا تو کیا ادھر بیٹھے ہوئے سیاروں کو بھی غروب کر دے گا اور وہاں بھی آگے اور پیچھے والے گھروں کے سیاروں کو دیکھے گا؟ دیکھیں شمس جس گھر میں موجود ہے اور وہاں پر 7ویں نظر وہ ڈالتا ہے بالکل سامنے والے گھر کو، تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ شمس جو ہے سامنے بیٹھے ہوئے کسی اور گھر میں بیٹھے ہوئے یعنی 7ویں نظر پہ سیارے کو غروب کر دے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اس کا سمپل سا آنسر یہی ہے کہ جو شمس کے قریب ہوگا، یعنی آپ میرے پاس ہیں تو میں آپ کو پکڑ سکتا ہوں، آپ میرے سامنے ہیں میں آپ کو پکڑ نہیں سکتا لیکن میں آپ کو صرف دیکھ سکتا ہوں۔ تو شمس صرف ان کی انرجیز کو میگنیٹ کی طرح کھینچ لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ 7ویں نظر ڈالے گا تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ اس کو غروب کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ندیم صاحب کا تیسرا سوال کہ جب سیارے الٹی چال چلتے ہیں تو ان کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے، کتنے دنوں کے لیے؟ اس کا جواب جو ہے وہ آلریڈی ہم نے دے دیا۔ چوتھا سوال کہ جب کوئی سیارہ کسی گھر میں شرف یا حبوط کا ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی ڈگری پر اپنے اثرات دکھانے شروع کر دیتا ہے یا کسی خاص ڈگری پر جا کر اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیتا ہے؟ کوئی بھی پلانٹ اچھا ہے برا ہے کسی بھی حال میں ہے وہ اپنے اثر اسی طرح سے دکھائے گا جس طرح سے آپ لوگوں نے ایج آف پلانٹس پڑھے ہیں۔ چائلڈ ایج میں ہے تو کم برائی دے گا، چائلڈ ایج میں ہے اچھا ہے تو زیادہ تھوڑی اچھائی دے گا، اگر ٹین ایج میں ہے تو اس کے مطابق اچھائی برائی دے گا، فل ایج میں ہے تو پھر پورے خرابی دے گا، اچھا ہے تو پوری اچھائی دے گا۔ تو اسی طرح سے جیسے آپ نے ایج آف پلانٹس پڑھے ہیں اسی طرح سے پلانٹس اپنے اثرات دیں گے۔
موحد زین نے اس ایسپیکٹ کے بارے میں پوچھا ہے کہ انہوں نے ایک چارٹ سا بھیجا ہے جس کے اندر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ایسپیکٹس. اس میں نمبر 1 پہ لکھا ہوا اسکوئر، کنجکشن، سیکسٹائل، ٹرائنس. اس طرح سے انہوں نے کچھ چیزیں یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے جو انہوں نے پوچھا ہے، ہو سکتا ہے میجورٹی آپ کے لیے ایک نئی چیز ہو کہ یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے. یہ بھی ایک نظر ہی ہے، ایسپیکٹ یہ بھی ایک نظر ہی ہے، لیکن یہ بہت آگے کا سوال تھا لیکن انہوں نے پہلے کر دیا، اور اس کو میں بالکل ایڈریس کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کے لیے، تاکہ آگے چل کے آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا سمجھنا کہ پورا کا پورا جو ذائچہ ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. اس کا سرکل کتنا ہے، ریڈیس کتنا ہے، 360 ڈگریز، کہ ہر ہاؤس 30 ڈگری 30 ڈگری 30 ملٹیپلائی بائی 12 آپ جب کرتے ہیں تو 360 بن جاتا ہے. کہ 360 کو جب 12 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہر گھر کے حصے کتنے درجے پہ آئے، 30 کے اوپر، کہ ہر گھر کو 30 ڈگری جو ہے ایچ ہاؤس کو ملتے ہیں. اور ان کا پلانٹس جب موو کرتے ہیں تو ان کے کچھ نہ کچھ اینگولر ڈسٹنس ہوتے ہیں، جیسے زاویہ ہم دیکھتے ہیں نا، نارتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ. اسی طرح پلانٹس کے کچھ اینگولر جو ہیں ان کے ڈسٹنس ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے فاصلے ہوتے ہیں، جن کو ہم ایسپیکٹس کا نام دیتے ہیں. اب یہ جو اینگولر ڈسٹنس ہے یہ 5 قسم کی ہوتی ہیں. کہ پہلا اینگولر ڈسٹنس آپ کا آتا ہے 60 ڈگری پہ، دوسرا اینگولر ڈسٹنس آپ کا آتا ہے 90 ڈگری پہ، تیسرا اینگولر ڈسٹنس آتا ہے 120 ڈگری پہ، چوتھا اینگولر ڈسٹنس آتا ہے 180 ڈگری پہ، اور پھر ایک آپ کا ایسی ایسپیکٹ آتی ہے جس کو ہم اردو میں قران کہتے ہیں اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں کنجکشن. اس کو کنجکشن کہا جاتا ہے. 5 نام ہیں. سب سے پہلا ہے سیکسٹائل، جس کا جو سمبل ہے وہ سٹار کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو اردو میں کہا جاتا ہے تسدیس. اس کو ہم تسدیس کہتے ہیں. اب یہ لگتی کیسے ہے، ہوتا کیا ہے اس کا؟ اب ہوتا یہ ہے کہ 2 پلانٹس، فار ایگزامپل آپ کو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ 2 پلانٹس، 3 پلانٹس، 4 پلانٹس، کوئی بھی پلانٹس، جس طرح سے سورج گرہن اور چاند گرہن لگتے ہیں. مزید آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے کہ فار ایگزامپل چاند کو گرہن لگ گیا. اب چاند کو گرہن کس وجہ سے لگا کہ سورج اور چاند کے درمیان میں زمین آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے چاند کو گرہن لگ جاتا ہے. اور سورج گرہن کیسے لگتا ہے کہ زمین اور سورج کے درمیان جب چاند آ جائے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے. یعنی سورج جو ہے وہ اپنی روشنی منتقل نہیں کر پاتا اس وقت میں جب تک یہ گرہن چل رہا ہوتا ہے. اور گرہن جس وقت لگتا ہے، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کہ گرہن جو ہے وہ چاند سورج کے نیچے سے گزر جائے تو گرہن لگ جائے، اوپر سے گزر جائے تو گرہن لگ جائے، اس کے آگے پیچھے سے گزر جائے تو گرہن لگ جائے. ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک خاص پوائنٹ پہ آ کے لگتا ہے. تو اس خاص پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں ایکلپس، کہ ایکلپس لگ گیا. اب اس کے اندر ایک نظر ہوتی ہے مقابلہ، یعنی اپوزیشن. کہ فار ایگزامپل ذائچے کے پہلے گھر میں مارس بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ڈگری کتنی ہے، 3 ہے یا 4 ہے، چل ہم کہتے ہیں 4 ہے. اور 7ویں گھر میں کوئی پلانٹ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی بھی ایگزیکٹ وہی ڈگری ہو جائے تو یہ ہو جاتی ہے مقابلے، کے دونوں مقابلے پہ آ گئے. اب ان کے اثرات کیا ہوں گے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی صرف ان کو سمجھ لیں کہ یہ بیسیکلی ہوتے کیا ہے. اور اگر کوئی پلانٹ پورے 360 ڈگری کے اوپر آ کر 60 ڈگری 360 کے اندر سے 60 درجے کے اوپر جا کر نظر بنا لیتے ہیں اپنی، تو اس کو ہم ایک نام دیتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے تسدیس، یعنی سیکسٹائل کے نام سے. اگر کوئی پلانٹ 90 ڈگری یعنی اسکوئر بن جاتا ہے
کہ 4 پلانٹ، ایک پلانٹ پہلے گھر میں بیٹھا ہوا ہے 4 پہ، ایک پلانٹ بیٹھا ہوا ہے 4th ہاؤس میں 4 درجے پہ، ایک 7ویں گھر میں، ایک 10ویں گھر میں 4 ڈگریز پہ، تو ان کی چاروں کی آپس میں نظر بن جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تربیع، اور اسکوئر بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نظر ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ٹرائن۔ ٹرائن جیسے ٹرائنگل ہوتا ہے، مول ترکون ہوتا ہے، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں اردو میں تثلیث، کہ ایک پلانٹ فار ایگزامپل 5 درجے پہ پہلے گھر میں ہے، 5ویں گھر میں بھی 5 درجے پہ ایک پلانٹ ہے، اور ایک 9ویں ہاؤس میں، ایگزیکٹ کہ 3 سیارے ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، 3 پلانٹس ایک جگہ پہ 1 ڈگری پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نظر بنا رہے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بڑی لمبی بحث ہو سکتی، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس کو بہت زیادہ سمپلیفائی کر رہا ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے ٹرائن۔ پھر اپوزیشن کا آپ کو میں نے بتا دیا، اور 5واں ہوتا ہے قران یعنی کنجکشن، کہ 1-2 پلانٹ، جیسے غروبیت آپ پڑھتے ہیں کہ شمس کے قریب کوئی سیارہ آ جاتا ہے 12 ڈگری کے ریڈیس میں تو وہ غروب ہو جاتا ہے، لیکن جب چاند ایگزیکٹ اس ڈگری پہ چلا جائے جہاں پہ ایکلپس لگ جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کنجکشن یعنی قران، کہ کوئی پلانٹ ایک ہاؤس سے گزر رہا ہے، اس کی ڈگری ہے 15، اور دوسرا پلانٹ بھی ایگزیکٹ اسی ڈگری پہ آ جاتا ہے 15 پہ، تو ان کا آپس میں کیا ہو جاتا ہے؟ ملاپ، اس کو کہتے ہیں کنجکشن، کہ دونوں ایک جگہ پہ، ایک ہی جگہ پہ آ کے ایک ہی ڈگری پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ میاں نظر صاحب نے پوچھا ہے کہ میں نے جو سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا ہے ذائچے کے لیے، وہ سیاروں کے گھر ایک جیسے ہی بتاتا ہے۔ ہر روز میں نے بہت سی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ شمس نے اپنا گھر تبدیل کیا ہے، اور 17/11/2023 کو، لیکن میرے پاس وہی ذائچہ آ رہا ہے جو میں نے 1 ذائچہ نومبر کے شروع میں بنایا تھا، وہی آئے گا، ذائچہ نہیں بدلے گا۔ ابھی تو میں نے پڑھایا ہی نہیں ہے، میں نے تو ابھی اگلے سٹیپ پہ لے کے نہیں گیا ہوں، ابھی میں نے آپ کو ادھر ہی روکا ہوا ہے۔ ابھی تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے اس چیز کو فیل کیا کہ ذائچہ تو وہی ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، تو ابھی اتنا ہی جان لینا مناسب ہے کہ اب آپ کو طلب اور پیاس بڑھ گئی ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ یہ ہے دلچسپی آپ کی ایسٹرالوجی سیکھنے کے اندر، اور پلانٹس کیسے موو کرتے ہیں، پلانٹس کیسے آگے چلیں گے، ہم اس کو بڑا ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور میں آپ کو بڑا ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا سارا۔ لیکن ابھی ہمیں جو بیس ہے، بنیاد ہے، کہ وہ جو ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے اس کو تو پہلے سمجھ لیں، اس کو تو پہلے ہم انڈرسٹینڈ کر لیں کہ وہ جو ایک جگہ پہ رکی ہوئی چیز ہے وہ کیا ہے۔ وہ جب سمجھیں گے تو پھر ہم اس کے اثرات کو سمجھیں گے، اس کے ایفیکٹس کو سمجھیں گے، اور آگے آگے انشاءاللہ ہم اس کو سیکھتے چلے جائیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی کلاس کی جانب۔ آج ہمارا سب سے پہلا جو موضوع ہے گھروں کی تقسیم، یعنی ہاؤسز کی جو ڈیوائیڈیشن ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد تمام گھروں میں مریخ کو پڑھیں گے، تمام سیارے ایریز اسینڈنٹ میں، تمام گھروں میں، ان پہ ہم نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے آپ اس وقت اسکرین پہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں، ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں، ہاؤسز ڈیوائیڈیشن، کہ ہاؤسز کی جو ڈیوائیڈیشن ہیں وہ کیا ہیں۔ اور اس وقت آپ کے پاس اسکرین کے اوپر ایک ذائچہ موجود ہے، چونکہ آغاز ایریز سے ہوتا ہے، اور ایریز سے ہی ہم ابتدا کریں گے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کلاس سے میں نے بھی ایک لیکچرز اب آپ کے طویل اور لمبے ہوتے چلے جائیں گے، اب آپ کو وقت اس پہ تھوڑا زیادہ دینا پڑے گا۔ کہ آپ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے ایک جانب بینیفیشل مارس، مون، سن، جوپیٹر، پھر میلیفک لکھا ہوا ہے وینس، مرکری، نیوٹرل ہے سیٹرن۔ یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ایک تھیوری چلتی بھی آ رہی ہے پیچھے سے، گڈ اینڈ بیڈ ہاؤسز، گڈ اینڈ بیڈ پلانٹس کی۔ اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا کہ ایک شخص کا آپ نے ذائچہ بنایا، اور اس کے ذائچے کا پہلا گھر ایریز آ گیا۔ اب اس نے ذائچے کا دوسرا گھر کس کو دینا ہے، تیسرا گھر کس کو دینا ہے، چوتھا کس کو دینا ہے، پانچواں کس کو دے گا، اسی ترتیب سے 12ویں گھر تک ایریز چلتا جائے گا۔ کہ وہ جو اچھے گھر ہیں وہ دوستوں کو دے گا، یا دشمنوں کو دے گا، یا کیا ہوگا۔
کہ کسی بھی ذائچے کے اندر جو ہاؤسز کی ڈیوائیڈیشن ہے، پہلے گھر خالی تھے، کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ جو ذائچے کے 12 گھر ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں اتنا ضرور پتہ ہے کہ پہلے گھر کا تعلق ان چیزوں سے ہے، دوسرے گھر کا تعلق ان چیزوں سے. اب اس کو چلانے والا آ گیا، اس کو سنبھالنے والا آ گیا، اس کو کنٹرول کرنے والا آ گیا کہ اب وہ گھر میں انٹر ہو رہا ہے اور گھر کی چابی کھول رہا ہے. اور جب وہ گھر کی چابی کھولے گا تو اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کمرہ کس کا ہے، یہ کمرہ کس کا ہے، وہ کمرہ کس کا ہے اور وہ کمرہ کس کا ہے. تو اسی طرح جب بھی کوئی اسینڈنٹ ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے تمام گھروں کے ساتھ تقسیم کیسے کرنی ہے. یہ چیز تو طے ہے کہ اگر ایریز ہے تو اس کے بعد دوسرا گھر آبویسلی ٹورس کے پاس جائے گا. لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ ایریز کا لارڈ پلانٹ مارس ہے، ٹورس کا لارڈ پلانٹ جو ہے وہ وینس ہے، اور یہ دونوں کے دونوں آپس میں اینٹی ہیں، مخالف ہیں. تو کیا ہوگا اس کا؟ اب وہ وقت آ گیا ہے اس کو ریڈ کرنے کا، سمجھنے کا اور پڑھنے کا، کہ آپ نے ان چیزوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھنا ہے. اگر آپ نے ان چیزوں کو نہ سمجھا تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے میں پھر بہت ساری چیزیں سمجھانے سے محروم رہ جاؤں آپ لوگوں کو. کہ ذائچہ آپ کے سامنے ہے، نمبر 1 پہ آپ دیکھ رہے ہیں مارس کا سمبل ہے، نمبر 2 پہ وینس کا سمبل ہے، 3 پہ مرکری ہے، 4 پہ مون ہے، 5 پہ سن ہے، 6 پہ مرکری ہے، 7 پہ پھر وینس ہے، 8ویں میں مارس ہے، 9 میں جوپیٹر ہے، 10 میں سیٹرن ہے، 11 کے اندر پھر سیٹرن ہے، اور 12 کے اندر آپ کو جوپیٹر پھر سے نظر آ رہا ہے. کہ اب یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں، اس گھر کے جو نمبرز ہیں وہ ان گھروں کے نمبرز نہیں ہیں، وہ بیسیکلی زوڈک سائنس کے نمبر ہیں. اور جو زوڈک سائن جس نمبر جس ترتیب سے ہوتا ہے اسی ترتیب سے اس کا پلانٹ اس کے گھر میں موجود ہے. کہ سب سے پہلے ہم نے ذائچہ جب بنایا تو مارس نے ایریز اسینڈنٹ کا ذائچہ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر سب سے پہلے گھر میں یہ خود اپنے پاس ہی رکھتا ہے. ہر جو بھی اسینڈنٹ ہوگا اس کا لارڈ پلانٹ ہوگا، پہلا گھر اسی سے منسوب ہوتا ہے. کہ اگر ایریز ہے تو اس کو رول کرے گا مارس، اگر ٹورس ہے پہلا گھر اس کو رول کرے گا وینس، اگر جمنائے اسینڈنٹ آ جاتا ہے تو پہلا گھر اس کی ملکیت حکمرانی کس کی ہوگی؟ مرکری کی. تو اسی طرح سو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب وقت آ گیا ہے باقی ہاؤسز دوسروں کو سپرد کرنے کا. سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں کہ پہلا گھر تو اس نے اپنے پاس ہی رکھا ہو. ہم بات کرتے ہیں دوسرے گھر کی، ہم بات کرتے ہیں 7ویں گھر کی. کہ مارس نے ذائچے کا جو دوسرا گھر ہے وہ دے دیا ہے وینس کو، کیونکہ ایریز کے بعد ٹورس ہے تو آٹومیٹکلی وہ گھر ٹورس کے پاس چلا گیا، اور ٹورس کا لارڈ پلانٹ کون ہے؟ وینس. اب آپ لوگوں کے پاس لیفٹ رائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گڈ پلانٹس، بیڈ پلانٹس اور نیوٹرل. یہ سمبل آپ لوگوں کے ریفرنس کے لیے موجود ہے. کہ اس تھیوری کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ مارس اور وینس جو ہیں یہ دونوں کے دونوں آپس میں اینٹی ہیں، ان کی یہ بنتی نہیں ہے. اور 7th ہاؤس نمبر 7 جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ بھی لبرا ہے، اس کا رولنگ پلانٹ ہے وینس. کہ وینس کے پاس 2 زوڈک سائن ہیں تو اس وجہ سے ذائچے میں اس کے پاس گھر بھی 2 ہوں. ابھی صرف ہاؤسز کی ڈیوائیڈیشن کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ دوسرا گھر اس کے اینٹی بندے کے پاس ہے اور 7واں گھر بھی اینٹی بندے کے ساتھ پاس ہے. اس کے اثرات کیا ہوں گے ابھی اس پہ بھی زور نہ دیں، ابھی صرف اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں کہ یہ جو دوسرا اور 7واں گھر وینس کے پاس ہے، ٹورس اور لبرا کا، یہ اس کے مخالفین کے پاس ہے. تو ہم کبھی بھی اس ذائچے کے اندر جو مخالفین ہیں ان کو کبھی بھی ہم طاقت نہیں دیں گے unless اور until وہ غروب نہ ہو جائیں، unless اور until کوئی بیڈ تھیوری ان پہ اپلائی نہ ہو جائے. تو ٹورس کے پاس حکمرانی آئی، وینس کے پاس حکمرانی آئی دوسرے گھر کی اور 7ویں گھر کی. پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے تیسرا اور چھٹا گھر.
नंबर 3 का मतलब है जमनाय, नंबर 6 का मतलब है वर्गो। कि तीसरा घर और छठा घर ये इसने दे दिया है मरकरी को, और मरकरी और मार्स गुड एंड बैड प्लैनेट्स आपको याद होने चाहिए अब कि मार्स और मरकरी ये दोनों आपस में मुखालिफ हैं, और इसने एक नहस घर छठा और एक नीम नहस घर वो दे दिया अपने मुखालिफ को, कि इस जायचे के अंदर मरकरी अब सबसे ख़राब प्लैनेट हो गया। वो जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ ख़राबियाँ ही देता रहेगा। एक तो मुखालिफ है, ऊपर से जिन घरों को देख रहा है, जिन घरों का वो मालिक है, वो घर भी एक बीमारी का है, एक कर्ज़े का है, एक फजूल की मेहनत का है। तो मरकरी इस जायचे के अंदर इंतहाई ख़राब प्लैनेट बन जाता है। फिर इसके बाद जायचे का चौथा घर वो मार्स ने दिया है किसको? नंबर 4 का मतलब है कैंसर। आप देखें यहाँ पे मार्स के बिल्कुल नीचे मून का सिंबल बना हुआ है, वो इसने मून को दे दिया अपने दोस्त को। एक अच्छा घर, केंद्र का हाउस, बहुत अच्छा घर इसने अपने दोस्त को दे दिया। आप अगर होते तो आप भी यही काम करते कि अच्छी चीज़ें अपने अच्छे और प्यारे लोगों के लिए रखते, और जो ख़राबी हैं वो दूसरों के लिए रखते। ये इंसानी फितरत है, और ये इंसानी फितरत कहाँ से पैदा होती है? जो ये प्लैनेट्स पीछे से दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर 4th हाउस इसने दिया है मून को, जो कि एक अच्छा हाउस भी है और प्लैनेट भी अच्छा। और मून इस जायचे में जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वो अच्छाइयाँ देगा, अनलेस और अनटिल वो कोई ख़राब थ्योरी उस पर अप्लाई हो जाए, अनलेस और अनटिल गरूबियत का शिकार हो जाए, अनलेस और अनटिल हबूत का हो जाए, ख़राब हो जाए, डिबिलिटेशन में चला जाए। फिर इसने एक और अच्छा घर अपने दोस्त को दे दिया, नंबर 5 जहाँ पे लिखा हुआ है ये है लियो का हाउस, और इसका रूलिंग प्लैनेट क्या है? सन। कि इसने मोल तरकोन का एक अच्छा घर दे दिया है अपने ही दोस्त को, सन को। तो सन भी इस जायचे में एक अच्छा प्लैनेट होगा, जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पे अच्छाई देगा, अनलेस और अनटिल इस पे कोई बैड थ्योरी अप्लाई ना हो जाए। डिग्री आपने ज़रूर अपने जहन में रखनी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि मार्स ने अपने पास ख़ुद से 8वां घर भी रखा हुआ और पहला भी रखा हुआ, और मार्स चूँकि इस जायचे का कैप्टन है, लीडर है, यानी मेरा घर है, मैं तो कभी भी अपने घर में ख़राबी नहीं करूँगा, जो चीज़ें मेरे साथ मंसूब हैं। तो जो चीज़ें मार्स ने अपने साथ रखी हुई हैं कि जायचे का सबसे अच्छा प्लैनेट वो बज़ाते ख़ुद मार्स ही है, क्योंकि जायचे ही उसी के है। तो मार्स इस पूरे के पूरे जायचे में सबसे अच्छा प्लैनेट होता है, क्योंकि लीड कर रहा है, असेंडेंट का मालिक है, और ख़ास भी है एरीज़ वालों के लिए। तो जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पे अच्छाई देगा। लेकिन अगर ये भी ख़राब हो जाता है हबूत का, तो ये प्रॉब्लम देगा, क्योंकि इस पे एक थ्योरी अप्लाई हो जाती है। अगर कोई थ्योरी अप्लाई नहीं हो रही है तो ये इस जायचे का सबसे अच्छा प्लैनेट है कि जिसका हम स्टोन पहन सकते हैं, इसको हम एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद इसने जुपिटर को इस जायचे में 2 घर दिए। एक 9th हाउस, मोल तरकोन का 9th हाउस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है जायचे का, नसीब का घर, वालिद का घर है, जो लेकर पैदा हो रहे हैं उसका घर है, आमालों का। फिर 12वां घर जो कि एक नहस घर, ख़राब घर। अब एक चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, ख़ास व आम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसके अंदर आपने ये पढ़ा था कि जुपिटर जो है वो सेजिटेरियस के लिए ख़ास होता है और पाइसिस के लिए आम होता है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा हो सकता है कि जुपिटर के पास तो एक नहस घर भी है, तो उसको तो ख़राबी देनी चाहिए, लेकिन हम तरजीह देते हैं ख़ास को, क्योंकि जुपिटर के पास एक मोल तरकोन का सबसे अच्छा घर, फिर वो सेजिटेरियस के लिए ख़ास, और हुक्मरानी उसको मिली हुई है 9th हाउस की। तो इस जायचे में जुपिटर जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वो अपने ख़ास होने की हैसियत से, अच्छा घर मिलने की हैसियत से, और मार्स का दोस्त होने की हैसियत से गुड प्लैनेट्स की साइड पर दे, तो ये अच्छे और पॉजिटिव रिज़ल्ट्स देगा।
لیکن اگر یہ حبوط کا یعنی فار ایگزامپل یہی جوپیٹر یہاں سے اٹھے اور ایک گھر آگے جا کے بیٹھ جائے، نمبر 10 جہاں پہ لکھا ہوا ہے کیپریکون میں، تو کیپریکون میں اس کو حبوط ہو جاتا ہے، یہ خرابی دے گا، پھر اس کی اچھائی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ اچھائی دینے کی قوت میں نہیں ہے، اب یہ برائی دینے کی قوت میں آ گیا، کیونکہ اب وہ باؤنڈ ہو گیا برے اثرات دینے کے لیے۔ کہ جس طرح سے ابھی میں نے سن کی یہ بات کی کہ سن بیٹھا ہوا ہے 5th ہاؤس میں، یعنی سن ایک دوست، سن جو ہے وہ ایک دوست ہے مارس کا، لیکن یہی دوست اگر نمبر 7 میں جا کے بیٹھ جائے لبرا کے ہاؤس میں، تو یہ دوست تو بربادی پھیر دے گا، اس کی خرابی پیدا کرے گا، یہ پھر دوستی کسی کام نہیں آئے گی اس کی۔ تو یہاں پر آپ نے اپنے ذہن اور دماغ کو 1 by 1 کھلا رکھنا ہے، ہر چیز ہر جگہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں ان کو اپنے ذہن نشین رکھیں، خاص و عام کو، شرف حبوط کو، کمبشن کو، ڈائریکشنل اسٹرینتھ کو، ڈگریز کو، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں اب ہونی چاہیے، کیونکہ اب ہم ذائچہ پڑھنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر یہ کانسیپٹ آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو آگے چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی۔ اب مارس نے ایک اور کام کیا کہ اس نے اپنا سب سے امپورٹنٹ ہاؤس نمبر 10 اور نمبر 11 یہ اس نے دے دیا ہے کس کو؟ ایکویریس اور کیپریکون کو، اور ان دونوں کا رولنگ پلانٹ کیا ہے؟ زحل، سیٹرن۔ اب آپ کے سامنے اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے، بلکہ اچھل پڑیں گے کہ ایک طرف مارس جو ہے اور سیٹرن جو ہے، آپ نے ہمیں پڑھایا تھا کہ جی یہ دونوں آپس میں بہت بڑے مخالف ہیں، اینٹی ہیں، اور یہاں پہ اس نے اپنے مخالف کو دے دیے 2 اچھے گھر، ایک کریئر کا، ایک ترقی کا، ایک پروموشن کا، اور دوسرا خواہشات کا گھر، کہ ڈیزائرز دشمن کے پاس چلیں گی۔ اب میں کیسے جا کے اپنے دشمن سے فریاد کروں کہ جی مجھے کام کرنا ہے، مجھے ترقی کرنی ہے، مجھے گرو کرنا ہے، مجھے عزت چاہیے، مجھے شہرت چاہیے، تو ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس سوال کو پیدا ہونے سے پہلے اگر آپ کے پچھلے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہیں، خاص و عام والے، تو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی چیزیں۔ کہ سب سے پہلی بات کہ کیپریکون کا جو سیٹرن ہے وہ ہوتا ہے عام ہوتا ہے، خاص نہیں ہوتا۔ ایکویریس کے لیے وہ ہوتا ہے خاص، اور کوئی بھی مخالف، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، یہ بار بار نہیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ پوچھیں گے تو پھر بتا دوں گا۔ بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی مخالف اور اس کو آپ اچھی نشست پہ بٹھا دیں، کہ مثال کے طور پہ میرا ایک دشمن ہے اور میری جس وجہ سے اس سے دشمنی ہے اور میں اس کی وہی فرمائش پوری کر دوں، تو کیا وہ مجھے نقصان پہنچائے گا؟ کبھی بھی نہیں پہنچائے گا۔ اگر کوئی شخص میرے لیے اپنے دل میں کوئی بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، مجھے ڈیمیج کرنا چاہ رہا ہے، اور اگر میں اس کو موقع ہی نہ دوں، تو کیا وہ کبھی مجھے نقصان پہنچائے گا؟ کبھی بھی نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ عقل مندی یہاں پہ مارس کھیل گیا کہ اس نے کیندر کا سب سے امپورٹنٹ ہاؤس اپنے مخالف کو دے دیا، اور اس وجہ سے اس کی زبان بندی کر دی ہے یہاں پہ۔ اب اس ذائچے کے اندر سیٹرن جو ہے وہ میلیفک نہیں ہوگا، بیڈ نہیں ہوگا، اس کو ہم ایک نام دیں گے، اس کا نام کیا ہوگا؟ نیوٹرل۔ کہ یہاں پر سیٹرن جو ہے اس کو کیندر کا سب سے امپورٹنٹ ہاؤس ملنے کی وجہ سے وہ اس ذائچے میں نیوٹرل ہو جاتا ہے، کہ اب ہم اس کا سٹون بھی پہن سکتے ہیں، ہم اس کو ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں، یہ اب جہاں جائے گا، جہاں بیٹھے گا، جہاں دیکھے گا، وہاں پہ اس طرح سے خرابیاں نہیں پیدا کرے گا، جس طرح سے ایک اینٹی جیسے مرکری ذائچے میں جہاں جائے گا، جہاں بیٹھے گا، جہاں دیکھے گا، خرابیاں دے گا۔ جیسے وینس اس ذائچے میں ہے کہ گھر اس کو ایک کیندر کا ملا ہے، وینس کو 7واں، اس کو گھر ملا ہے دوسرا فائنانس کا بھی ہے، وہ مخالف۔ 7واں گھر بالکل ذائچے کو جو سامنے والا گھر ہوتا ہے نا، 7th ہاؤس، یہ ایک طرح سے آپ کی اپوزیشن ہوتی ہے،
کہ آپ کے مقابلے میں سامنے کون ہے. تو اس ذائچے کے اندر سٹرن جو ہے وہ نیوٹرل بیہیو کرے گا، وہ جہاں جائے گا، جہاں بیٹھے گا، وہاں پہ اثرات جو ہیں وہ خرابیوں والے نہیں دے گا، وہ بہتری والے اثرات دے گا. کہ اس ذائچے میں صرف اس ذائچے کی بات کر رہا ہوں، ہر ذائچے کی بات نہیں کر رہا، کہ ایریز اسینڈنٹ کے اندر سیٹرن کو ہم میلیفک یعنی برا نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کو گھر اچھے ملے ہوئے ہیں. کہ بھائی ایک کریئر ہے نا، اب کریئر خراب کرے گا کیا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کو ہم نے وہ چیز دے دی جس کی وجہ سے ہماری اس کے ساتھ مخالفت تھی. تو وہ جدھر جدھر جا رہا ہے وہاں پہ بہتری ہی پیدا کرے گا. اب ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ایریز اسینڈنٹ میں مارس کو دیکھتے ہیں کہ مارس کس ذائچے میں کس طرح سے اثرات دے گا. کہ مارس ان فرسٹ ہاؤس، آپ سکرین پہ جو وائٹ کلر کا مارس کا سمبل دیکھ رہے ہیں یہ ایکچول مارس ہے. جو یلو کلر کا مارس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی نظرات ہیں، یعنی اس کے اسپیکٹس ہیں. کہ اگر وہ پہلے گھر میں بیٹھا ہے تو وہ چوتھے گھر میں نظر ڈال رہا ہے، ساتویں گھر میں نظر ڈال رہا ہے اور آٹھویں گھر میں نظر ڈال رہا ہے. کہ 3 نظرات ہوتی ہیں نا مارس کی، چوتھی، ساتویں اور آٹھویں. جدھر بیٹھا ہے وہاں سے چوتھی نظر بھی رکھے گا، ساتویں بھی رکھے گا اور آٹھویں بھی رکھے گا. مارس اگر ذائچے کے پہلے گھر میں ہو، کوئی بھی پلانٹ اپنی گھر میں آ جائے تو ہم اس کو ایک کیٹیگری دیتے ہیں سوائے سن اور مون کے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ پنچ مہا پرش یوگ. اس کے اوپر میں آگے ایک ڈیٹیل لیکچر بھی دوں گا. لیکن اگر مارس کے اندر کے جو اندر والے 4 گھر ہیں، یا ابھی صرف اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ اسینڈنٹ کا لارڈ اسینڈنٹ میں ہی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں پنچ مہا پرش یوگ. یہ ذائچے کو نارمل سے ابو کر دیتا ہے، تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے. کہ اگر کپتان خود ہی اگر بیٹھا ہوا ہے فرنٹ سیٹ پہ، خود ہی آ کے اپنے ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، تو ایسا شخص اپنے کردار کے حوالے سے اب پہلے گھر کی خصوصیات کو دیکھیں. کہ مارس آ کے بیٹھا ہے، مارس ہے فائر ایلیمنٹ، کہ انسان آتش مزاج ہوگا لیکن کانفیڈنٹ ہوگا، بولڈ ہوگا، اس کے اندر اپنی بات منوانے کی ایبلٹی، کیپیبلٹی ہوگی. کہ پہلے گھر میں اگر مارس موجود ہو تو ایسا شخص اپنے اندر وہ تمام خوبیاں رکھتا ہے جو مارس اس کو دیتا ہے. کہ وہ کنٹرول کر رہا ہے اپنے آپ کو، دوسروں کی سن رہا ہے لیکن خود بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اس نے. لیکن کتنا کنٹرول میں رکھا ہے اس کے لیے ڈگری دیکھنا بھی ضروری ہے. ابھی آپ ڈگری کو ذہن میں رکھیں، لیکن اس کی جو ابھی حیثیت ہے مارس کی پہلے گھر میں اس کو سمجھنا ضروری ہے. ڈگریز پہ ہم بعد میں جائیں گے. اور یہاں سے بیٹھ کر یہ نظر ڈال رہا ہے چوتھے گھر پہ، یعنی اپنے گھر کے سکھ کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، ماں سے محبت دے رہا ہے، زمین جائیداد پراپرٹی دے گا. ساتویں گھر پہ نظر ڈال رہا ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی ہے، اپنی ڈیلی ویجز ہیں، اپنے شراکت دار ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی ایبلٹی ہے اس میں. اور آٹھویں نظر ڈال رہا ہے آٹھویں گھر پہ، ایک نحس گھر پہ، گو کہ اس کا اپنا ہی گھر ہے. وہ نا امیدی، مایوسی، یہ بھی اس نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے کہ اپنی غلطی سے نا امید ہوگا، اپنی غلطی سے پریشان ہوگا، اپنی غلطی سے حادثات کا شکار ہوگا. یہ چیزیں خود اس نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہیں. مارس اگر ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں موجود ہو، بائی برتھ، پیدائشی ذائچے کی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم 1 بائی 1 سیکھ رہے ہیں. کہ مارس اٹھا اور جا کر بیٹھ گیا ذائچے کے دوسرے گھر میں. کہ آپ خود اٹھے، کہاں پہ بیٹھ گئے؟ فائنانس کے ہاؤس میں. اب آپ کی فکر کیا ہوگی؟ صاحب ذائچہ کی، پیسہ. اب صاحب ذائچہ کی فکر کیا ہوگی؟ رشتہ دار. اب صاحب ذائچہ کی فکر کیا ہوگی؟ زبان کا چسکا. صاحب ذائچہ کی فکر کیا ہوگی؟ کہ میں اپنے بزرگوں سے کمیونیکیٹ کروں، اپنے فیملی کے معاملات کو دیکھوں، کہ ہر چیز کو جو میرے خاندان فیملی میں چل رہا ہے اس کو میں خود سے کنٹرول کروں. لیکن یہاں پہ چونکہ گفتگو بھی ہے، بولنا بھی ہے، اور مارس کی خصوصیت کیا ہے؟ فائر، لہجے میں تلخی وہ دے گا مارس.
کہ تھوڑا سا سخت لہجے میں بولنا، اور یہاں سے بیٹھ کے کہ جدھر سے آیا ہے، اب یہ تین چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، کہاں سے آیا ہے، کہاں بیٹھا ہے اور کہاں دیکھ رہا ہے۔ انہی تین چیزوں کے اندر پورا زائچہ ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں بیٹھا ہے اور کہاں دیکھ رہا ہے۔ تو مارس بیٹھا ہے دوسرے گھر میں، آیا ہے پہلے گھر سے اور جا کر سیکنڈ ہاؤس میں بیٹھا ہے۔ یہ گھر چونکہ کیپٹن ہے وہ جا کے بیٹھ سکتا ہے اس گھر میں، کنٹرول کر رہا ہے اس کو، اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے پانچویں گھر میں بھی، ففتھ ہاؤس، یعنی اپنی عقل کو بھی، اپنے لب و لہجے سے، بولنے سے، کمیونیکیشن سے، گفتگو سے اپنی عقل کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، شارپ مائنڈڈ ہو سکتا ہے۔ پھر مارس میل پلانٹ ہے، بیٹے کا یوگ بھی بن رہا ہے، نظر پڑ رہی ہے۔ مارس ابھی گیا نہیں ہے ففتھ ہاؤس میں، بیٹھا نہیں ہے، صرف نظر ڈال رہا ہے، تو میل کہ پہلی اولاد میل ہو سکتی ہے، اساتذہ سے رابطے میں رہنا، فن، تعلیم، ایجوکیشن میں دلچسپی لینا، اور یہاں سے اس کی ساتویں نظر بالکل سامنے آٹھویں گھر پہ پڑی کہ آٹھویں گھر کی بھی چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اور یہاں سے پھر اس کی آٹھویں نظر پڑ رہی ہے زائچے کے نائنتھ ہاؤس پہ، نصیب پہ، کہ ایک اچھا نصیب، اپنی چیزوں کو فائنینشلی طور پہ بھی دیکھ رہا ہے اور اپنے نصیب کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، خود سے کر رہا ہے۔ باپ کے ساتھ محبت ہونا، باپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونا، باپ کے نقش قدم پہ چلنا، مذہبی لگاؤ ہونا، نیند پوری کرنے کی کوشش کرنا، وہ تمام چیزیں جو نائنتھ ہاؤس سے منسوب ہیں، آپ کراکس میں پڑھیں جا کے، وہ ساری کی ساری خود کنٹرول کر رہا ہے مارس۔ اب بات کرتے ہیں تھرڈ ہاؤس کی۔ اب یہاں پر کہ مارس اٹھے اور جا کر تشریف لے گئے ہیں زائچے کے تیسرے گھر میں، ایک ایسے گھر میں جو کہ ہے نیم نحس، ایک ایسا گھر جس میں ہارڈ شپ ہے، ایک ایسا گھر جس میں فضول کی محنت ہے، ایک ایسا گھر جو انسان کو وہم کا شکار بھی کر دیتا ہے، ایک ایسا گھر جس کا تعلق چھوٹے سفر سے بھی ہے، ایک ایسا گھر جس کا تعلق چھوٹے بہن بھائیوں سے بھی ہے، ایک ایسا گھر جس کا تعلق ذمہ داریوں سے ہے، رسپانسبلٹیز سے ہے، کہ اگر مارس تھرڈ ہاؤس میں جا کر پلیسڈ ہو جائے تو ایسا شخص ساری زندگی سکون نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کام سے نکلے گا دوسرا کام، دوسرے کام سے نکلے گا تیسری ذمہ داری، تیسری ذمہ داری، کہ ایسے شخص ارلی ایج میں ہی ذمہ داریاں ان پہ پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہانہ کوئی بھی بن جائے کہ ارلی ایج میں ہی ان کے اوپر ذمہ داریاں، کہ خود وہ اتنا زیادہ ذمہ دار ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ دوسروں کے کام بھی خود ہی کر رہا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کی رسپانسبلٹیز، پھر پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات، اس کے تیسرا گھر پڑوسیوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو تھرڈ ہاؤس کے اندر یہاں پہ مارس کا آنا اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو زیادہ ایکٹیو نہیں کر سکتے یہاں پہ۔ تو تھرڈ ہاؤس کے اندر اگر مارس بیٹھا ہو تو یہاں پہ ہم اس کا سٹون نہیں، اس کو ہم طاقت نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ ہاں ایک بچے کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے ذمہ دار نہیں ہے، جو شخص رسپانسبل نہیں ہے، اور اس کے زائچے میں مارس تھرڈ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، ڈگری وائز ویک ہے، کمزور ہے یا کمبسٹ ہے، تو پھر آپ اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے سٹون دے سکتے ہیں۔ مارس اگر زائچے کے پہلے گھر میں تھا، دوسرے گھر میں ہے، وہاں پہ آپ اس کا سٹون کیری کر سکتے ہیں، لیکن تھرڈ ہاؤس کے اندر آپ نے بڑا دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے اس کو سٹون تجویز کرنا ہے، ادروائز اس کی ہارڈ شپ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور یہاں سے بیٹھ کے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے چھٹے گھر میں، چوتھی نظر، کہ صحت بھی خراب کر رہا ہے، اب ذمہ دار اتنا ہو گیا ہے، ہوش ہی نہیں کھانے پینے کی، تو اپنی صحت پہ کیسے توجہ دے گا۔ پھر قرض کے گھر پہ کہ بھاگ دوڑ کس کی ہے، قرض کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے، خوف کو دور کرنے کے لیے، قانونی معاملات کو دور کرنے کے لیے۔ پھر نوکری کا تعلق ہوتا ہے چھٹے گھر سے، اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے نائنتھ ہاؤس پہ۔ نائنتھ ہاؤس ہے نصیب، کہ اپنے نصیب کو ٹھیک کرنے کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ والد کے ساتھ یہاں پہ اختلافات ہو سکتے ہیں، کیونکہ تلخ سے آ رہا ہے، فائر ایلیمنٹ ہے اس کا، اور ایک ایسی جگہ سے نظر ڈال رہا ہے جہاں پہ ہارڈ شپ ہے، اور اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے بغیر محنت کے زندگی میں اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کہ اگر پانی بھی پینا تو خود اٹھ کے جانا پڑے گا، دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 10ویں گھر پہ،
کریئر میں ہارڈشپ، ترقی میں ہارڈشپ، پروموشن میں ہارڈشپ، اپنی رسپیکٹ عزت کو برقرار رکھنے کے لیے ہارڈشپ، وہ تمام چیزیں جن کا تعلق 10ویں گھر سے ہے، ان تمام چیزوں کے اندر مارس کی جب نظر پڑ رہی ہے وہاں پہ، تو ان چیزوں کے اندر ہارڈشپ کو پیدا کریں۔ ابھی ہم ایک ایک چیز کو پڑھ رہے ہیں، ابھی صرف ایک ایک چیز کو آپ نے سمجھنا ہے، ابھی بہت سارے پلانٹس ہیں۔ پھر اس کے بعد مارس بیٹھ جاتا ہے جا کے زائچے کے 4تھ ہاؤس میں، کہ پیدائشی طور پہ کسی کے بھی زائچے میں مارس اگر موجود ہے 4تھے گھر میں ایریز اسینڈنٹ کے اندر، تو یہاں پر اب آپ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مارس کو کیندر کا ایک بڑا اچھا گھر مل گیا۔ لیکن یہاں پر اب ایک تھیوری اپلائی ہو گئی ہے مارس کے اوپر، کہ مارس اب اس زائچے میں کسی کام کا نہیں رہا، کسی بھی کام کا نہیں رہا، کیپٹن ہی خراب ہو گیا، کیپٹن کا ہی ستیہ ناش ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مارس جب بھی کینسر میں جاتا ہے وہاں پہ وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے برے اثرات دینے کے لیے، یعنی حبود کا ہو جاتا ہے، نیچ کا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کیندر کا ہاؤس کچھ کرنے والا نہیں ہے، یہاں پہ کیپٹن اب خود کچھ کرنے والا نہیں ہے، وہ پیدا ہی معذوری لے کر ہو گیا، وہ پیدا ہی خرابی کے ساتھ ہو گیا، وہ پیدا ہی اس گرہن کے ساتھ ہو گیا، وہ پیدا ہی اس دوش کے ساتھ ہو گیا۔ تو اس کو کوئی بھی نام آپ دے دیں، ہم اس کو نام دیں گے حبود کا، نیچ کا، کہ پیدا ہی نیچ کا ہو گیا۔ نہ ماں سے بنے گی، نہ گھر میں سکھ ہوگا، نہ ذہن اس کا کسی ایک جگہ پہ رکے گا، لڑتا پھرے گا ہر کسی سے، گھر والوں سے لڑتا پھرے گا، بدتمیزی ہوگی والدہ سے کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا۔ اور یہ مثالیں آپ نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، یہی پوزیشن ہوتی زائچے میں جب انسان کی اپنی والدہ سے نہیں بن رہی ہوتی، گھر میں سکھ نہیں ہوتا، گاڑی نہیں لے سکتا، گھر بنا نہیں سکتا، محنت کرتا ہے، محنت کا صلہ نہیں مل رہا ہوتا۔ اور یہاں سے مارس کی نظر پڑ رہی ہے زائچے کے 7ویں گھر میں، شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی ہونے میں پرابلم۔ پھر مارس کی نظر پڑ رہی ہے 7ویں گھر میں، شراکت داری پارٹنرشپ میں پرابلم۔ مارس کی نظر پڑ رہی ہے 10ویں گھر میں، کریئر میں پرابلم۔ مارس کی نظر پڑ رہی ہے 11th ہاؤس میں، خواہشات ہی پوری نہیں۔ تو ابھی صرف ایک پلانٹ پڑھ رہے ہیں آپ لوگ کہ اسینڈنٹ خراب، 4تھا گھر خراب، 7واں گھر خراب، 10واں گھر خراب اور 11واں گھر خراب، کہ ایک ہی پلانٹ نے زائچے کی 5 چیزوں کی دھجیاں اڑا دی، کہ جب بھی مارس کی دشانتر دشا چلے گی اس میں اور زیادہ پرابلم دے گا۔ اب آپ پوچھیں گے دشانتر دشا کیا ہوتی ہے؟ جس طرح ہم نے زوڈک سائن کے منتھ پڑھے، آج ہم نے پلانٹری آورز پڑھے ہیں، اسی طرح ہر پلانٹ کا بھی دورانیہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ٹرانزٹ کرتا ہے لیکن اس کی دشا بھی چلتی ہے۔ اس کے اوپر پورا ہمارا لیکچر ہے لیکن اینڈ میں جا کے ہوگا، ابھی نہیں۔ ابھی صرف اس کانسیپٹ کو سمجھیں جو آج میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، کہ کتنی چیزیں خراب کر دی ہیں، 5۔ مارس اب جا کے بیٹھ جاتا ہے زائچے کے 5ویں گھر میں، کہ کسی کے زائچے میں پیدائشی طور پہ 5th ہاؤس میں مارس ہو، کہ خود اٹھا اور جا کر کہاں بیٹھا ہوا ہے 5th ہاؤس میں، تو صاحب زائچہ عقل مند ہوگا، صاحب زائچہ ایجوکیٹڈ ہوگا، پھر پیار محبت کہ محبت میں بھی دلچسپی ہو سکتی ہے اس کی۔ وہ تمام چیزیں جن کا تعلق 5th ہاؤس سے ہے، ان تمام چیزوں کو اب وہ خود دیکھ رہا ہے۔ محبت کرنی ہے تو کروں گا، عقل جتانی ہے تو عقل حاصل کروں گا، تعلیم جتنی چاہیے وہ ان ساری چیزوں کو اب مارس ہائی لائٹ کر رہا ہے، کیونکہ خود کنٹرول کر رہا ہے صاحب زائچہ۔ اولاد 5ویں گھر میں مارس بیٹھا ہے، پھر بیٹے کا یوگ لگ گیا، کہ ایک پیچھے دوسرے گھر میں تھا تو نظر ڈال رہا تھا، تب یوگ لگا، اب خود وہاں پہ آ کے بیٹھا ہے، تو اولاد کا میل چائلڈ کا یوگ کنفرم کرتا ہے۔ یہ پیٹ کے مسائل نہیں ہونے دے گا۔ پھر انعام، لاٹری، انسرٹین گین، اس کا تعلق بھی 5th ہاؤس سے ہے، کہ جب بھی مارس کی دشانتر دشا چلے گی تو اس کو ایسا فائدہ ہوگا جو اس کے شاید وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 8ویں گھر پہ،
کنٹرول کر رہا ہے 8ویں گھر کو بھی، خوف سے آزاد کر رہا ہے، نا امیدی سے آزاد کر رہا ہے، اپنی عقل سے وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، وراثت کے معاملات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہاں سے نظر پڑ رہی ہے زائچے کے 11th ہاؤس پہ، 11th ہاؤس خواہشات کو خود کنٹرول کر رہا ہے۔ اب کریئر کے منافع، 11th ہاؤس کریئر پروفٹ، یعنی جس طرح آپ کا پیسہ ہے دوسرا گھر، اسی طرح آپ کے کاروبار کا پیسہ اس سے اگلا گھر 11واں، کہ کاروبار میں جو منافع آنا ہے، پھر دوستوں کو دیکھ رہا ہے، خواہشات کو دیکھ رہا ہے، پھر چھوٹی موٹی بیماریوں کا تعلق ہوتا ہے 11ویں گھر سے، ان کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اب اچھا ہے تو اچھے انداز میں کنٹرول کرے گا، اور یہاں پہ اس کا سٹون بھی پہنا جا سکتا ہے اس کو مزید طاقت دینے کے لیے اگر ڈگری وائز ویک ہے تو۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، مارس اگر زائچے کے 6ٹھے گھر میں آ کے بیٹھ جائے۔ اب 6ٹھا گھر ہوتا ہے نحس، خراب گھر۔ اب یہاں پر بھی مارس جدھر بیٹھا ہے اور جہاں جہاں سے آیا ہے اور جہاں جہاں دیکھ رہا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں بیٹھا اور کہاں دیکھ رہا ہے، اب ان ساری چیزوں کو خراب کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جا کے بیٹھ گیا ہے روگ، دکھ، تکلیف، غم، بیماری، قرضہ، قانونی معاملات اس گھر میں، کہ پیدا کیا لے کر ہو رہا ہے؟ قرضہ، پیدا کیا لے کر ہو رہا ہے؟ بیماری، پیدا کیا لے کر ہو رہا ہے؟ خوف، پیدا کیا لے کر ہو رہا ہے؟ ہیزیٹیشن، کیا پیدا لے کر ہو رہا ہے؟ چڑچڑاپن۔ تو ایک زائچے کا کیپٹن ہی اگر خراب ہو جائے تو وہ جہاں جہاں نظر ڈالے گا وہاں بھی۔ اب یہاں سے اس کی پہلی نظر ہے زائچے کے 9th ہاؤس پہ، والد سے اختلافات، کہ اب خود خراب ہے تو نصیب کیسے ڈیفائن، 9th ہاؤس کو کیسے ڈیفائن کرے گا، کس طرح جنریٹ کرے گا 9th ہاؤس کو، کیسے بیرون ملک سفر کرے گا، پرابلم آئے گی، ویزا لگوایا ریفیوز ہو گیا، نہیں جا پا رہا۔ اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے زائچے کے 12ویں گھر پہ، 7ویں، خرچے کنٹرول ہی نہیں ہو رہے، کیسے ہوں گے قرضے، ایک قرض کو اتارنے کے لیے دوسرا قرض، دوسرے کو اتارنے کے لیے تیسرا قرض، اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ یہاں سے نظر ڈال رہا ہے 8ویں کہاں پہ؟ اسینڈنٹ پہ۔ 8ویں نظر اس کی کہاں پہ پڑ رہی ہے؟ اسینڈنٹ کے اوپر، کہ اپنی گھر کو دیکھ رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پلانٹ جس ڈگری پہ جس ہاؤس میں ہوگا اور جو نظر اس کی جا رہی ہوگی اس پہ بھی وہی امپیکٹ اور وہی اثرات دے رہا ہوگا۔ تو اب دیکھ رہا ہے اپنے گھر کو کہاں سے؟ بیماری سے، کہاں سے؟ خوف سے، روگ، دکھ، تکلیف سے۔ تو صاحب زائچہ کے اندر وہ تمام اب خرابیاں آ جائیں گی جو 6ٹھے گھر سے لے کر آ رہا ہے، جو پیچھے سے سپلائی آ رہی ہے اس کو۔ تو یہاں پر بیٹھا ہوا مارس، اس کا آپ صدقہ دیں گے، اس کو ریورس کریں گے، اس کی خرابیوں کو کم کرنے کے لیے۔ دیکھیں کسی بھی ویک پلانٹ کو ہم نے اچھا کرنا ہو تو ہم سٹون لے کے پہنتے ہیں، اس کو طاقت دیتے ہیں، اس کے کلرز یوز کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز خراب ہے تو ہم اس چیزوں کو ریورس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہ مارس کا تعلق ہے ریڈ چیزوں سے، اس کا سٹون ہے مرجان، کہ ویک ہوگا اچھا کرنا ہے تو آپ مرجان لے کے پہنیں گے۔ لیکن اس کنڈیشن میں اگر آپ اس کا سٹون لے کے پہنیں گے تو یہ اور طاقتور ہو جائے گا۔ اکثر اسٹرالوجرز یہ کرتے ہیں کہ خراب پلانٹ کا سٹون پہنا دیتے ہیں، وہ بیچارہ ٹھیک ہونے کی بجائے مزید مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، کہ آپ ایک زخم کو مزید کھرید دیتے ہیں اور طاقت دے دیتے ہیں اس کو۔ کہ ایک بندے کو بلڈ پریشر ہے تو آپ اس کو مرچیں کھلانا شروع کر دیں، ہم نے تو اس کا بلڈ پریشر لو کرنا ہے، اس کے اندر سے اس چیز کو نکالنا ہے، تو ہمیں پھر اس کے اندر موجود اس نمک کو مائنس کرنا ہے جس کی وجہ سے اس کا بی پی شوٹ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے پانی پلایا جاتا ہے، اس کے لیے میڈیسنز بھی ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ پسینہ آئے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ٹوٹکے ہیں۔ اب یہاں پہ ایسٹرالوجی کے اندر سمپل سا فارمولا یہ کہ جس پلانٹ کا جو کلر ہے آپ اس کو اپنی زندگی سے ریورس کرنا شروع کر دیں، ریڈ کلر دینا شروع کر دیں۔ یہ کیوں مائیں لال مرچیں وارتی تھیں بچوں سے؟ یہ کیوں قربانی کی جاتی ہے؟ اصل میں قربانی وہ جو جسم کے اندر وہ جو خون ہے جانور کے اندر ریڈ، وہ مارس کنٹرول کرتا ہے، وہ ریورس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو لال رنگ کی چیزوں کو ریورس کرنا شروع کر دیں، دینا شروع کر دیں۔ لال مسور کی دال کیوں لوگ پرندوں کو ڈال رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں وہ مارس کی ریمیڈی ہو رہی ہوتی ہے۔
مارس ذائچے کے پیدائشی طور پہ اگر 7th ہاؤس میں بیٹھا ہو تو یہاں پر موجود مارس اچھا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے ایک تو اسینڈنٹ کو بھی دیکھ رہا ہے، اپنے ہی گھر کو بالکل سامنے آ کے بیٹھ گیا، اور کیندر کے ہاؤس میں ہے، کیپٹن ہے. نحس گھروں کے علاوہ یا حبود کے علاوہ جہاں مرضی جا کے بیٹھے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. نحس گھروں کے علاوہ اور حبود کے علاوہ جہاں مرضی جا کے بیٹھے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر مارس بہت اچھے رزلٹس دیتا ہے ازدواجی زندگی کے حوالے سے، شراکت داری کے حوالے سے، مد مقابل لوگوں کو سمجھانے کے حوالے سے، روزمرہ کی انقلاب آمدن کو بڑھانے کے حوالے سے، ایگریمنٹس کرنے کے حوالے سے، اور وہ تمام چیزیں جن کا تعلق 7th ہاؤس سے کہ اب اس نے خود کنٹرول کی ہوئی کیپٹن نے. اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے 10th ہاؤس پہ بھی، کریئر کو دیکھ رہا ہے، خود ترقی کو خود دیکھ رہا ہے. اب یہ ایک یوگ بنتا ہے. یہاں پہ یوگ کیا بن رہا ہے کہ صاحب ذائچہ بیٹھا ہے ذائچے کے 7ویں گھر میں، بیوی کے گھر میں یا شوہر کے گھر میں. اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ میری شادی ہوئی اس کے بعد میرا کام کاج چلنا شروع ہو گیا. اب یہاں پہ وہ یوگ بنا ہوا ہے. یوگ مطلب پوزیشن بنی ہوئی کہ شادی کے بعد نظر پڑ رہی ہے کریئر کے ہاؤس میں، تو کریئر کا ہاؤس ایکٹیو ہو جاتا ہے، ترقی ملنا شروع ہو جاتی ہے، پروموشن ملنا شروع ہو جاتی ہے، منافع ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں سے مارس چونکہ اسینڈنٹ کو بھی دیکھ رہا ہے، جو ڈگری جو طاقت 7ویں گھر میں لے کے بیٹھا ہوگا اسی ڈگری طاقت سے اسینڈنٹ کو بھی دیکھ رہا ہوگا کہ یہاں پہ آپ اس کا سٹون بے خوف ہو کے پہن سکتے ہیں. اور یہاں سے نظر ڈال رہا ہے ذائچے کے دوسرے گھر میں بھی کہ اب کریئر چلا ہے تو obviously پیسہ بھی تو آئے گا نا. پھر خاندان کے معاملات دیکھ رہا ہے، وہ تمام چیزیں جو دوسرے گھر میں بیٹھ کے اگر ہوتا دیکھتا تو یہ نظر ڈال رہا ہے تو وہی چیزیں دیکھ رہا ہوگا، وہی چیزیں کنٹرول کرے گا. کہ اس چیز کا اخذ یہ کرنا ہے کہ مارس 7th ہاؤس میں ایریز اسینڈنٹ کے اندر اچھا ہوتا ہے، اور جہاں جہاں دیکھ رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو بھی پازیٹیو کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ 8واں گھر. اب یہاں پہ ایک کانسیپٹ بڑا آپ نے توجہ سے سننا اور سمجھنا ہے. مارس جو ہے 8ویں گھر میں آ گیا ہے. اب یہ گھر اس کا اپنا ہے، خود کا گھر، اور اسینڈنٹ کا لارڈ ہے. گھر اس کو نحس ملا کہ اسینڈنٹ میں نہیں ہے، کسی اور گھر میں نہیں ہے، اپنی گھر میں ہے، لیکن وہ جو گھر ہے وہ نحس ہے، وہ گھر خراب ہے. اب اس کو آپ نے صرف اتنا سمجھنا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں. ایک آپ کی زمین ہے کہ آپ نے 2 زمینوں کے مالک ہیں. اب ایک جو زمین ہے اس کے اوپر آپ نے 2 مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ ایک جگہ جو ہے وہاں پہ آپ نے کوئی سپورٹس کمپلیکس بنا دیا. آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ایک جگہ پہ سپورٹس کمپلیکس بنا دیا، دوسری جگہ پہ آپ نے بنا دیا قبرستان. کہ آپ سپورٹس کمپلیکس آپ دن میں 6 دفعہ بھی جائیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ قبرستان دن میں 6-10 دفعہ جانا شروع کر دیں تو آپ ایک خوف کی کیفیت میں رہیں گے. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. لیکن ملکیت آپ کی اپنی ہے، ملکیت آپ کی ہے، زمین کے مالک آپ ہیں، لیکن ایک آپ نے دے دیا قبرستان بنانے کے لیے، ایک دے دیا آپ نے کھیل کود کے لیے. آپ کھیل کود کی جگہ جو ہے وہاں پہ آپ خود بھی خوش ہیں، دوسرے لوگ بھی خوش ہیں، کیونکہ وہاں پہ لوگ ہنس بھی رہے ہیں، کھیل بھی رہے ہیں، کوئی ٹھیلا لگا ہوا ہے، کوئی کاروبار چل رہا ہے، کوئی کام ہو رہا ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف مردے آ رہے ہیں اور لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اسی طرح 8واں گھر یہ وہ قبرستان ہے کہ جو ملکیت تو آپ کی ہے، لیکن آپ اس خوف کے ریڈیس میں رہتے ہیں. ہوتا آپ کو کچھ نہیں ہے، وہ تو جب آپ کی زندگی پوری ہوگی تبھی آپ نے جانا ہے وہاں پہ، لیکن آپ وہاں پہ بار بار جانا پسند نہیں کریں گے. تو اسی طرح اسینڈنٹ کا اگر کوئی لارڈ ہو اور کوئی نحس گھر اس کا اپنا ہو جائے، ملکیت اسی کی رہے گی. لیکن اب چونکہ وہ منسوب ایسی چیزوں کے ساتھ ہے جس کے اندر روگ ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، نا امیدی ہے، پریشانی ہے، حادثات ہیں، مشکلات ہیں، ہرڈلز ہیں،
تو وہ ہر وقت اس خوف کے ریڈیس میں رہے گا، کہیں اب کوئی پرابلم نہ ہو جائے، کہیں آپ کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، کہیں آپ کو بیماری نہ آ جائے، کہیں آپ کو لاس نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر مارس کا آنا صاحب ذائچہ کے لیے برا نہیں ہوتا، صرف اس حد تک برا ہوتا ہے کہ اب وہ اس ریڈیس کے اندر آ چکا ہے کہ جہاں پہ ہر وقت اس کو کسی نہ کسی چیز کا کھٹکا لگا رہتا ہے، چاہے کوئی حادثہ ہو نہ ہو، وراثت کا گھر ہے۔ اب جن کو باپ دادا سے وراثت ملنی ہے ان کے لیے تو بہت اچھا ہے، باپ دادا چھوڑ جائیں گے، مل گئی وراثت۔ اور اس کا تعلق خفیہ سرگرمیوں سے بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے ایجنسیز میں منسلک ہو جاتے ہیں خفیہ اداروں کے ساتھ، ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو 8ویں گھر میں مارس کا آنا یہ بیسیکلی صاحب ذائچہ کے لیے اس گھر کی حد تک برا نہیں ہوتا، لیکن وہ اس ریڈیس میں رہتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اس گھر کی حد تک تو ہو گیا کہ صاحب ذائچہ اس خوف کے ریڈیس میں چلا گیا، لیکن اب یہاں سے جب وہ باہر دیکھے گا کہ وہ نا امیدی ہرڈل کس چیز کی ہے، اب جدھر جدھر وہ نظر ڈال رہا ہے ذائچے کا 11واں گھر، ہرڈلز کس کے لیے آ رہی ہیں؟ مشکلات پوری کرنے کے لیے۔ ہرڈلز کس کے لیے آ رہی ہیں؟ دوستوں کے ساتھ۔ ہرڈلز کس کے لیے آ رہی ہیں؟ کاروبار کے منافع کے ساتھ۔ ہرڈلز کس کے لیے آ رہی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے ساتھ۔ پھر 7ویں نظر دوسرے گھر پہ ڈال رہا ہے، ہرڈلز کس کے لیے آ رہی ہیں؟ فائنانس کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ اور تیسرے گھر پہ اس کی 8ویں نظر کہ ضرورت سے زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، اس وجہ سے بندہ اتنا تھک جاتا ہے کہ وہ ہر وقت کہ بڑے سے بڑا کام ہو، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، اس کو لگے گا یہ تکلیف ہے میرے لیے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جن کو اپنے سسرال سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ 8واں گھر سسرال ہے کہ صاحب ذائچہ خود جا کے بیٹھ گیا، لیکن یہ گھر جمائی ہونے کا گھر نہیں ہے کہ آپ کے ان لاز کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر ان کی طرف آپ زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کو سننا شروع کر دیتے ہیں، ان کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ مارس موجود ہو بائی برتھ ذائچے کے 9th ہاؤس میں، یعنی خود اٹھا اور بیٹھا ہے کہاں پہ؟ 9th ہاؤس میں، بہت اچھی جگہ پہ، نصیب کا گھر، باپ سے محبت، کامیابی، مقدر سنور جاتا ہے، بخت بہتر ہو جاتا ہے، جس بھی کام میں ہاتھ ڈالے گا آسانیاں رہیں گی اس کو زندگی میں۔ جب بھی مارس کی دشا انتردشا مارس ایکٹیو ہوگا تو اس کو فائدے دیتا چلا جائے گا، یعنی ایک ایسا بچہ جو ایک اچھا نصیب اپنے لیے بھی اور اپنے باپ کے لیے بھی، کیونکہ باپ کے گھر میں بیٹھا اس کے لیے بھی خوش نصیب ہے۔ اور جہاں جہاں نظر ڈال رہا ہے 12واں گھر خرچے کو کنٹرول کرے گا، تنہائی کو دور کرے گا، امیگریشن، بیرون ملک سفر، سیٹلمنٹ میں آسانیاں دے گا۔ مخالفین ہیں، حاسدین ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے یا نہیں ہوں گے۔ تیسرا گھر محنت کر رہا ہے، صلہ ملے گا کہ اب اس کو محنت کم کرنی پڑے گی، نتائج اس کو زیادہ ملیں گے، کیونکہ وہ خود کامیابی سکسیس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے کہ کامیابی پہلے محنت بعد میں، ورکنگ پہلے امپلیمنٹیشن جو ہے پلان کر کے چل رہا ہے۔ اور 8ویں نظر ذائچے کے 4th ہاؤس میں، زمین جائیداد پراپرٹی کا مالک، ماں سے محبت، ادھر باپ سے بھی ہے اچھا، ادھر ماں کے لیے بھی اچھا ہو گیا، دونوں کے لیے اچھا ہو گیا۔ تو یہاں پر آپ اس کا سٹون کیری کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، ذائچے کے 10th ہاؤس میں بائی برتھ اگر مارس موجود ہو، یہاں پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسینڈنٹ کا لارڈ اگر اسینڈنٹ میں آ جائے تو اس کو ایک یوگ لگتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پنچ مہا پرش یوگ، اور ہر پلانٹ کا جو پنچ مہا پرش یوگ ہے ان کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ مارس کو جو لگتا ہے اس کو کہتے ہیں رچک، کہ رچک نام کا پنچ مہا پرش یوگ لگتا ہے مارس کو۔ اب یہاں پر مارس کو لگا ہے رچک نام کا پنچ مہا پرش یوگ۔ اب سوال آئے گا کیوں لگ گیا، کیسے لگ گیا، کیا کر دیا اس نے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پنچ مہا پرش یوگ جب بھی لگتے ہیں وہ لگتے ہیں کیندر کے گھر میں، صرف کہ ذائچے کے جو اندر والے 4 گھر ہیں، پہلا، چوتھا، 7واں اور 10واں، کہ اسینڈنٹ کا لارڈ اسینڈنٹ میں آ جائے یا اس کو کیندر میں کہیں پہ شرف مل جائے، یعنی پلانٹ کیندر کے اندر، کیندر کا مالک کیندر میں، یا اس کو کیندر کے اندر شرف مل جائے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں پنچ مہا پرش یوگ۔ اور مارس کو لگا ہے کیونکہ مارس کو نمبر 10 ہے کیپریکون، مارس
कैप्रिकॉर्न में शर्फ का हो जाता है, एग्जॉल्टेशन का, उच्च का, अब बाउंड हो गया है अच्छे असरात देने के लिए। तो यहाँ पर बेहतरीन काम करता है, ये बिज़नेस माइंडेड कर देता है। लड़की होगी वो भी बिज़नेस करेगी, वर्किंग वुमन, मर्द होगा वो तो करेगा ही डेफिनेटली। फिर इज़्ज़त, मर्तबा, तरक्की, प्रमोशन, मार्स का ताल्लुक़ जिन जिन चीज़ों के साथ है कि अब एक चीज़ आपने डिफ़ाइन करनी है, सवाल आपसे किया जा सकता है कि जी आगे चल के किस पेशे को इख्तियार करें। अब 10वां घर करियर का है, अब 10वें घर का अंदर कौन सा सियारा आके बैठ गया, तो मार्स से रिलेटेड जो भी काम काज कारोबार होंगे साहिब ज़ायचा को वो चीज़ें फ़ायदा देंगी, इससे उसको कामयाबी मिलेगी, उसको तरक्की मिलेगी। कि जैसे मार्स का ताल्लुक़ होता है आर्म फोर्सेस से है, ऑयल एंड गैस से है, तो यहाँ पर इन चीज़ों से मुंसलिक हो जाए तो उसको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी। और यहाँ से बैठ के जहाँ जहाँ देख रहा है, पहले घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, पहले घर में नज़र पड़ी साहिब ज़ायचा को, शख्सियत में तक़वियत दे दी, कॉन्फिडेंट कर दिया, बोल्ड कर दिया, फ़ैसले मुस्तकबिल को संवारने के, 10वां घर मुस्तकबिल को संवारने का घर, उसके मुस्बत फ़ैसले करना। चौथे घर पे उसकी 7वीं नज़र, ज़ाती घर, काम काज कारोबार करके घर भी बन गया, गाड़ियाँ भी आ गईं, माँ से भी मोहब्बत, फर्मा बरदार, दुनिया के लिए जितना मर्ज़ी बोल लो लेकिन माँ से अटैचमेंट होगी। अक्सर बच्चे होते हैं जो वालिदैन से दूर रहते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते, हेजिटेशन होती है उनमें। लेकिन अगर इस पोजीशन में हो तो ऐसे बच्चे अगर माँ बाप बीमार हो उनको डांट के दवाइयाँ खिला रहे होते हैं, उनकी इस्लाह भी कई दफ़ा कर रहे होते हैं। प्यार मोहब्बत अपनी जगह पे होता है, लेकिन वालिदैन का भी इस अंदाज़ में ख्याल रखते होते हैं कि बच्चे हो के भी वालिदैन की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। और यहाँ से इसकी 8वीं नज़र 5वें घर पे, बेटे का योग बन गया, प्यार मोहब्बत का योग बन गया, इल्मी योग बन गया, अक्ल का योग बन गया, इनाम निकलने का योग बन गया। 5वां घर इनाम भी है, लॉटरी भी है, उन तमाम चीज़ों का योग बन गया जिसका ताल्लुक़ 5th हाउस से है। यानी योग, पोजीशन, हम बार बार इस वर्ड को यूज़ करेंगे। मार्स मौजूद हो ज़ायचे के 11th हाउस में, 11th हाउस के अंदर, यानी साहिब ज़ायचा ख़ुद उठा और जाकर 11th हाउस में बैठा हुआ है। अब ये घर नहस तो नहीं है, ये घर नीम नहस भी नहीं है, इस घर में बस एक ख़राबी है, और वो ख़राबी क्या है? छोटी मोटी बीमारी। और इस घर में एक और ख़राबी है दोस्त, इस घर में एक और ख़राबी है ख्वाहिशात। अब इस घर के अंदर एक और ख़राबी है कारोबार का मुनाफा। ठीक है, तो ये घर अब अच्छा होगा बुरा होगा। तो अभी जिन ख़राबियों का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये ख़राबियाँ उसको नहीं मिलेंगी, क्योंकि देखें ज़िंदगी में अगर काम काज कारोबार का मुनाफा ना मिल रहा हो तो फिर ख़राबी है। मुखलिस दोस्त ना हो, कोई अच्छा गाइड करने वाला ना हो, कोई मददगार ना हो, सहारा देने वाला ना हो, तो ख़राबी होती है। ख्वाहिशात पूरी ना हो रही हों तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में बदल जाए तो ख़राबी होती है। लेकिन यहाँ पे मार्स अच्छा परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि ख़ुद जाके अब इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पे ख्वाहिशात पूरी के ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है, ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा होता है। और जो ख्वाहिश बन जाए, ज़रूरत नहीं ख्वाहिश की बात कर रहा हूँ कि ज़रूरत और ख्वाहिश में बड़ा फ़र्क है, कि जो चीज़ उसकी ख्वाहिश बन जाती है उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को प्लान करता है, उसको कैसे हासिल करना है, दोस्तों की तरफ उसका लगाव होना। फिर एडवाइज़र्स का घर है 11th हाउस, मशीरों का घर है कि जो एडवाइस देते हैं, बड़े बहन भाइयों का घर है, बच्चों के अज़दवाजी ज़िंदगी का भी घर है कि जैसे आपका घर 7वां आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी था, आपका 5वां घर आपकी औलाद है, उसके बिल्कुल सामने 7वां घर है, ये उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी है कि बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी का घर है। और काम काज कारोबार का मुनाफा भी है। यहाँ से ये नज़र डाल रहा है ज़ायचे के दूसरे घर में, अच्छा फाइनेंस को देखा, उन तमाम चीज़ों को देखा जिसका ताल्लुक़ दूसरे घर से, उनको ख़ुद कंट्रोल कर रहा है। लेकिन डिग्री वाइज इसकी ताकत ज़रूर देखिएगा, जब भी इसकी दशा अंतरदशा चलेगी उसके अंदर पैसा भी आएगा, ताल्लुकात मजबूत होंगे, सोशलाइजिंग होगी,
11th ہاؤس سوشلائزنگ کا بھی ہے کہ جس طرح 5واں گھر جو ہے وہ کھیل کود کا ہے، اسی طرح 11واں گھر جو ہے یہ سوشلائزنگ کا ہے. وہ سوشلائزنگ جو سارا دن آپ اپنے آپ کو یعنی کسی سے فائدہ لینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، بغیر فائدے والی نہیں. وہ سوشلائزنگ جو آپ کو کہیں سے کوئی نہ کوئی منافع مل جائے. اور یہاں سے اس کی نظر پڑ رہی ہے 5ویں گھر پہ، پھر سے بیٹے کا یوگ بن گیا، محبت کا بن گیا، عقل کا بن گیا، ان تمام چیزوں کا بن گیا جن کا تعلق 5ویں گھر سے ہے. پیٹ کے مسائل جلدی کنٹرول ہو جائیں گے، خراب نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ خود دیکھ رہا ہے اس کو. پھر 8ویں نظر چھٹے گھر پہ، کوئی ڈر خوف، کوئی قرضہ نہیں، کچھ نہیں، کہ اگر چڑھ بھی گیا تو اتارنے کی کیپیبلٹی ہوگی اس میں، کہ وقتی طور پہ ٹرانزٹ میں لیٹ سپوز پیدائشی ذائچے میں مارس اچھا ہے، لیکن کرنٹ پوزیشن میں ہو سکتا ہے کہ آج ہم نے ریٹروگیشن پڑھا ہے، پھر ہم نے شرف حبود پڑھے، ہو سکتا ہے ٹرانزٹ میں وقتی طور پہ وہ حبود کے گھر سے گزر رہا ہو، اس عرصے میں اس سے کوئی غلط فیصلے ہو جائیں کہ اسی ذائچے کے چوتھے گھر سے ٹرانزٹ کر رہا ہے. یہ تو پیدائشی ذائچہ ہے ہی ہے، لیکن وقتی ذائچہ بھی ایک ہوتا ہے کہ وہ گزر کہاں سے رہا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو یہاں پر مارس کا سٹون پہنا جا سکتا ہے، اس کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے. اب مارس جا کے بیٹھ گیا ذائچے کے 12ویں گھر میں، پیدائشی طور پہ اگر موجود ہو تو ایسے بندے کو اکیلا کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نحس گھر ہے 12واں، 6 8 12 خراب گھر ہوتے ہیں ذائچے میں. اور 12ویں گھر کا تعلق ہوتا ہے تنہائی سے، اکیلے پن سے، جدائی سے، خرچے سے، بیماری پہ ہونے والے خرچے سے، نظر بد، جادو ٹونا، دھوکہ، فراڈ. سوائے ایک چیز، امیگریشن، کہ اب امیگریشن جو ہے اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کہیں مائیگریٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے جدائی ہے، وہ بھی آپ اپنوں سے دور چلے جاتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس گھر کا تعلق ہے امیگریشن کے ساتھ، بیرون ملک سیٹلمنٹ کے ساتھ. اور نوکری ختم ہو جانا، غیر فعال ہو جانا، کہ کریئر کے اندر سٹیبلٹی نہ آنا. اب صاحب ذائچہ خود ہی جا کے ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اکیلا ہی ہے، تو یہاں پر مارس بہت برے رزلٹس دیتا ہے. یہاں پہ مارس کا سٹون نہیں پہنتے، اس کے پھر صدقات دیتے ہیں، اس کی ریمیڈی کی جاتی ہے. اور پھر یہاں سے نظر ڈال رہا ہے 3رے گھر میں، اکیلا ہے تو کیا ہوگا، ہارڈ شپ کرنی پڑے گی اپنی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے. وہم بھی ہوگا، بہن بھائیوں سے بھی نہیں بنے گی، پڑوسیوں سے بھی نہیں بنے گی، اکیلا ہے تو کیسے، اب بن ہی نہیں سکتی. وہ تمام چیزوں کو خراب کرے گا جس کا تعلق 3رے گھر سے. 7ویں نظر چھٹے گھر پہ، چھٹے گھر بیماری، قرضہ، روگ، دکھ، تکلیف، یہ بڑھتی چلی جائیں گی. پھر 7واں گھر ازدواجی زندگی، کہ پہلی بات اکیلا ہے تو پھر شادی ہونے کے امکان، مارس اگر 12ویں گھر میں ہو تو بڑی مشکل سے شادی ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہے بلکہ، انلیس اور انٹل 7th ہاؤس کا لارڈ بڑی اچھی جگہ پہ بیٹھا ہو. تو یہاں پر شادی نہ ہونے کا یوگ بن جاتا ہے، جس کو ہم مانگلک کہتے ہیں. اور میاں بیوی کے مزاج نہ ملنا، پارٹنرشپ کرے گا فلاپ ہو جائے گی، یا کرے گی تو فلاپ ہو جائے گی. تو ایسی سچویشن میں اگر ایک پلانٹ خراب ہو جائے تو ہمیں اس کی ریمیڈیز کر کے اس کو ریورس کرنا ہوتا ہے، اس کے صدقات، اس کی ریمیڈیز کرنی ہوتی ہیں. اس کے صدقات کیا ہے، اس کی ریمیڈیز کیا ہیں، یا آپ لوگ خود سے ایکسپلور کریں. آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، آپ سب صاحب عقل بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، اور کسی نہ کسی شعبے اور پیشے سے منسلک بھی ہیں. تو کچھ چیزیں تو میں آپ کو بتاتا ہی ہوں، لیکن خود سے ایکسپلور کریں کہ یہ باجرا، یہ گوشت، یہ چیز، یہ کامن چیزیں ہیں. آپ کیا اس کی ریمیڈی کر سکتے ہیں جو آپ کی اس خرابی کی انٹینسٹی کو کم کرے، یہ آپ کی پریکٹس ہے، آپ خود سے فائنڈ آؤٹ کریں. نیکسٹ کلاس کے اندر آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی ہوگا، اس کے لیے آپ لوگوں نے پریپیئر رہنا ہے، کیونکہ اس دفعہ بڑا لینتھی ٹیسٹ آنے والا ہے، اور ٹائم بہت کم دوں گا آپ لوگ کو، صرف 2 دن کا ٹائم ہوگا جس میں آپ نے اس کو سالو کرنا ہے. تو پہلے سے ہی اپنی مصروفیت وائنڈ اپ کر لیں. کوئی بھی سوال، کوئی بھی چیز ہو تو ٹیوزڈے تک کوشش کریں کہ اس نمبر کے اوپر اپنے تمام سوالات آپ بھجوا دیجئے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.